भूख चाहे पेट की हो या जिन्स की, जब हद से गुजर जाती है तो इंसान इंसानियत की मेराज से नीचे गिर जाता है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आइए क्राइम, सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर एक नई कहानी सुनते हैं जिसके मुसन्निफ हैं मजहर सलीम। तो आइए शुरू करते हैं। कत्ल इंतहाई महारत के साथ किया गया था। चाय बकुआ पर कोई सुराग नहीं मिला, कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं था, या अगर था भी तो मंजर आम से गायब था। मकतूला एक जवान साल खूबरू और कामयाब अदाकारा थी। इसकी मुत्तईद फिल्में रिलीज़ होकर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा चुकी थीं। कमोबेश 15 से ज़ायद फिल्में ज़ेरे तकमील थीं, जो कि ज़ाहिर है इसके बहिमाना कत्ल के बाद नामुकम्मल ही रह गईं। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स सर पीट रहे थे। फिल्म इंडस्ट्री को करोड़ों का खसारा हुआ। पुलिस की रवायती तफ्तीश जारी थी, ताहम कोई तसल्ली बख्श पेशरफ्त नहीं हो पाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 26 साला अदाकारा सोफिया शाह के दिल में एक लंबी सुई उतारकर उसे मौत के घाट उतारा गया, और यही आलाए कत्ल था। मौत का वक्त रात 11:29 था। बवक्त कत्ल वो किसी ख्वाब आवर दवा के ज़ेरे असर थी। किसी किस्म की मज़ाहमत या बचाव की कोशिश का कोई निशान नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक वो अपने बेड पर नीम तराश थी, यूं कि जैसे कोई गहरी नींद सो रहा हो। बेडरूम में हर बेशकीमत चीज़ जों की त्यों पड़ी थी, अलबत्ता उसका सेल फ़ोन गायब था। मकतूला के साथ ज़्यादती की कोशिश नहीं की गई थी और न ही जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मिले थे। कत्ल की इत्तला इसके सिक्योरिटी गार्ड ने दी थी। घरेलू मुलाजमा नजमा भी शदीद सदमे के ज़ेरे असर अपने घर वापस चली गई थी। 2 हफ्ते बाद भी ऐसे जो कमर कुरैशी कोई सुराग ढूंढने में नाकाम रहा था। सेल फोन की घंटी बजी तो मैंने खुफिया तरीके से हासिल की गई रिपोर्ट की कॉपी टेबल पर रख दी। स्क्रीन पर ताहिर सईद का नाम जगमगा रहा था। मौसूफ एक कामयाब डायरेक्टर थे। हाल ही में इनकी एक एक्शन फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसमें मरकज़ी किरदार सोफिया शाह ने अदा किया था। फिल्म ने रिलीज़ होते ही रिकॉर्ड बिजनेस कर लिया। मज़कूरा फिल्म स्विट्ज़रलैंड में बनाई गई थी। कास्ट में 1-2 इंडियन अदाकार भी शामिल थे। हेलो, मैंने कॉल रिसीव करके कहा। क्या हाल है मलिक साहब, और सुनाई, आपने रिपोर्ट तो पढ़ ली होगी। वो बिला तमहीद मतलब की बात पर आ गया। जी पढ़ तो ली है, लेकिन मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। मैंने साफ गोई से काम लिया। ये तो वही कहानी है जो 1 हफ्ते से अखबार में मुकर्रर हो रही है। आप ठीक कह रहे हैं, वो खंगारते हुए बोला। इसीलिए तो आपकी खिदमत हासिल की हैं। असल कहानी तो आप ही को मालूम करनी है। जी, मैं आज ही अपना काम शुरू कर रहा हूँ। पूछताछ के लिए मुझे जवाद खान और सोफिया शाह की घरेलू मुलाजमा नजमा दोनों दरकार हैं। ठीक है, वो तफहीमी अंदाज में बोला। इन दोनों के एड्रेस SMS कर देता हूँ, उसने कहा और अलविदाई कलमात के साथ कॉल मुनक़ते कर दी। 2 साल पहले मैं महकमा पुलिस में DSP के मनसब पर फाइज था। नौजवानी में ही मुझे अच्छी पोस्ट मिल गई, लेकिन अफसरान बाला की बेजा मुदाखलत ने मुझे इस कदर बददिल कर दिया कि मैंने चुपचाप इस्तीफ़ा दे दिया। अल्लाह का दिया सब कुछ था, ज़मीनें, जायदाद, वालिदैन और बड़ा भाई जो कि शादीशुदा था। मैं फ़िलहाल बीवी जैसी नेमत से महरूम था। मैंने करीबी शहर में एक फ्लैट किराए पर लिया और अपने तौर पर जुराइम की सरकूबी में खुफिया तौर पर सरगर्म हो गया। आहिस्ता आहिस्ता मेरा एक मखसूस हल्का बन गया, यहाँ तक कि महकमा पुलिस के अफसरान भी मेरी खिदमत हासिल करने लगे। मेरा काम सिर्फ सुराग ढूंढना था, बाकी काम कानूनी इदारे खुद ही सरअंजाम देते थे। इसी सिलसिले में ताहिर सईद ने सोफिया मर्डर केस की तफसीलात मेरे गोश गुजार करके ये काम मुझे सौंप दिया। मकतूला ने उसकी मुत्तईद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए थे। उसने इस वक्त में उसका साथ दिया था जब वो दौरे इब्तिला से गुजर रहा था। कोई अदाकार और अदाकारा इसे पूछते तक नहीं थे।
صوفیہ شاہ کے حسن اور حسن کارکردگی نے اسے کامیابیوں کے آسمان پر پہنچا دیا اور اب وہ بہر صورت اس کے قاتل تک پہنچنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے ماتحت سلطان شاہ، جو کہ میرا دوست بھی تھا، کال کر کے ضروری ہدایات دیں اور خود اپنی گاڑی میں نجمہ کے ایڈریس پر روانہ ہو گیا۔ کرم پورہ میں شمسو کمار کی بیٹی کے حسن کے چرچے عام تھے۔ دیکھنے والے مبہوت اور مسحور ہو کر رہ جاتے۔ کیا حسن تھا، جیسے کوکب سے پری اتر آئی ہو، لمبا قد، بھرپور جسم۔ وہ بولتی تو احمد فراز کی غزل یاد آ جاتی، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی تو ستارے سے جھلملانے لگتے تھے۔ حسن اللہ کی دین ہے، عطا ہے، اور صفیہ پر اللہ کی یہ عطا بہت فراخ دلی سے کی گئی تھی۔ اتنی فرصت سے بنایا تھا کہ شاہکار بنا دیا تھا۔ اس حسن جہاں سوز کے چرچے گاؤں کی حدیں بھی پھلانگنے لگے۔ مذکورہ گاؤں ملتان روڈ پر واقع تھا۔ مختصر سی آبادی پر مشتمل کرم پورہ میں زندگی کی سہولیات نہ ہونے کے برابر تھیں، یہاں تک کہ بخار کی دوائی لینے کے لیے بھی ساتھ والے گاؤں جانا پڑتا تھا۔ غنیمت تھا کہ بجلی اور ایک پرائمری اسکول موجود تھا، جس کی 2 کمروں پر مشتمل کچی عمارت صفوں کے گھر کے ساتھ ہی تھی۔ 4 دیواری امتداد زمانہ کی بھینٹ چڑھ گئی۔ دن بھر مفلوق الحال لوگوں کے میلے کچیلے بچے پڑھتے کم، کھیلتے زیادہ تھے۔ رات کو گاؤں کے لوفر لڑکے اسکول میں چرس پیتے اور بے سری آواز میں گانے گاتے۔ اسکول کا اکلوتا ماسٹر جاوید 8 بجے آتا اور خانہ پوری کر کے چھٹی سے پہلے ہی چلا جاتا۔ نمبردار گلشاہ کی اپنی دنیا تھی، اس نے کبھی اہل دیہات پر کوئی توجہ نہیں دی، اپنے شرابی دوستوں کے ساتھ ہمہ وقت مست و مصروف رہتا اور مزے میں رہتا تھا۔ شادی شدہ بال بچے والا تھا، بیوی اچھے گھرانے کی عورت تھی، لیکن گھر میں نوکرانیوں کی طرح رہتی تھی۔ شمسو کمار بیٹی کو دیکھ کر ڈرتا رہتا کہ اس کا حسن فتنہ نہ بن جائے۔ اگر گلشاہ کی نظر بھولے سے بھی پڑ گئی تو کون تھا جو اس کی بری نظر سے صفوں کو بچاتا؟ لیکن فی الوقت وہ اس بری نظر سے محفوظ تھی، کیونکہ شمسو اسے گھر سے نکلنے ہی نہیں دیتا تھا۔ گھر کیا تھا، ایک کچا کمرہ تھا، جسے دیہات میں مٹی کا کوٹھا بھی کہا جاتا ہے۔ اثاثوں میں 2 گدھے، چند چارپائیاں اور کچھ برتن تھے۔ اس کی بیوی حنیفہ ایک طویل عرصے سے علیل تھی، لیکن آج تک مرض کی تشخیص نہ ہونے پائی تھی۔ نہ کسی وید حکیم کو دکھایا اور نہ کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا۔ وہ دن بدن ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ایک ٹی وی تھا جو صفوں کے ماموں نے دیا تھا، DVD پلیئر اس کی سہیلی نے لا کر دیا تھا۔ پورے گاؤں میں ایک شنو ہی تھی جس سے اس کی گاڑی چھنتی تھی، وہی اسے انگلش اور انڈین فلمیں کہیں سے لا کر دیتی اور وہ ہر وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھی رہتی۔ صفو پتر، چھٹ دے اس موئے ٹی وی کی جان، ماں کہتی۔ یہ تو ہر وقت کیا دیکھتی رہتی ہے، مجھے تو ککھ سمجھ نہیں آتی۔ اماں، تجھے سمجھ آئے گی بھی کیسے، وہ جواب دیتی، تو نے تو اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ ہاں ہاں، تو BA پاس ہے۔ ماں کا طعنہ سن کر وہ ہنسنے لگتی اور ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہتی، اماں، BA نہیں BA ہوتا ہے، اور میں تو 4-5 جماعتیں پڑھی ہوئی ہوں۔ آہو، اسی لیے اس کی جان نہیں چھوڑتی، وہ بیزار لہجے میں کہتی۔ تو اتنی شوقین ہے کہ بن ٹی وی کو بھی دیکھتی رہتی ہے، اور وہ ہنس ہنس کر دوہری ہو جاتی۔ ماں بیٹی کا یہ مکالمہ روز کا معمول تھا۔ شمسو ان کی نوک جھونک سنتا اور مسکرا دیتا۔ صفو فلمیں دیکھ دیکھ کر بہت کچھ سیکھ گئی تھی۔ اردو تو وہ فر بول لیتی، انگلش کے چند مخصوص الفاظ بھی اسے ازبر تھے۔ وہ اچھے برے کی تمیز بھی کرنے لگی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا یہ شوق جنون بنتا گیا۔ وہ بھی بڑی اداکارہ بننے کے خواب دیکھنے لگی۔ صفو دیکھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، پر یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ شنو نے حیرانی سے کہا، تو فلموں میں کام کرے گی؟ کوئی عقل کی بات کر، اس میں برا کیا ہے؟ وہ شیشہ دیکھتے ہوئے بولی، مجھ میں کیا کمی ہے؟ اور اب تو مجھے ڈانس کرنا بھی آ گیا ہے، اور یہ دیکھ، یہ کرینہ کپور کیا مجھ سے زیادہ سونی ہے؟
اس نے کرینہ کی فوٹو کی طرف اشارہ کیا۔ تو بڑی سونی ہے صفو، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، پر یہ خواب مت دیکھ، یہ بڑا اونچا خواب ہے اور تو نے تو اس پنڈ سے نکل کر بھی نہیں دیکھا۔ میں تمہیں یہ کام کر کے دکھاؤں گی شنو۔ اس کے لہجے کی پختگی نے اسے چونکا دیا۔ دیکھ لینا ایک دن۔ شنو کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی رہی، اسے سمجھاتی رہی۔ وہ شام سے کچھ دیر پہلے آئی تھی، شام کے بعد چلی گئی۔ صفو جنون کی آتش میں سلگ رہی تھی۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی خواب تھا، اداکارہ بننا۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ یہ ایک تنگ سی گلی تھی، قطار در قطار مکانات شانہ بشانہ کھڑے اپنی زبوں حالی پہ ماتم کناں تھے۔ بازار میں جا بجا کوڑے کرکٹ کے ڈھیر اور گٹروں کا ابلتا ہوا بدبودار پانی نتھنوں کا استقبال کر رہا تھا۔ اہل محلہ کی قسم پرسی اور انتظامیہ کی بے حسی پر تعصب کرتا ہوا میں آگے بڑھتا رہا۔ مطلوبہ مکان ڈھونڈنے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ تیسری دستک پر شاید بامر مجبوری لوہے کا مختصر سا زنگ آلود دروازہ کھلا۔ ایک مفلوق الحال بوڑھا مدقوق سے چہرے کے ساتھ نمودار ہوا۔ بڑھی ہوئی سفید شیو اور الجھے ہوئے بے ترتیب سے بال اس کی قسم پرسی پر نوحہ خواں تھے۔ چہرے کی سلوٹوں میں گردش ایام کی تلخ تحریر رقم تھی۔ آپ بھی پولیس والے ہیں؟ اس نے بھی پر زور دیا۔ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کن مشکلات سے نہ جانے کتنے دنوں سے دوچار ہے۔ کتنے پولیس والے آئے ہوں گے، کتنی پوچھ تاچھ ہوئی ہوگی۔ محکمہ پولیس کا روایتی رویہ، افسران 12 سے زیادہ ماتحت ملازمین کی گالی گلوچ، بوڑھا ہر اسٹیج سے گزر چکا تھا۔ نہیں، میں نے نرم لہجے میں کہا، میں پولیس والا نہیں ہوں، میں تو وکیل ہوں اور نجمہ سے چند باتیں پوچھ کر چلا جاؤں گا۔ آپ کو خوف زدہ یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے جھوٹ بولا تاکہ وہ خوف زدہ نہ ہو۔ اچھا جی، آپ بھی پوچھ لیں، اس نے دھیرے سے جھجکتے ہوئے کہا اور در وا کر دیا۔ میں اس کی ہمراہی میں گھر میں داخل ہوا۔ ایک کمرے پر مشتمل خستہ سا مکان مکینوں کی غربت و افلاس کا چشم دید گواہ ثابت ہوا۔ اکلوتے کمرے کا در نیم وا تھا۔ برآمدے میں ایک کھٹارا سی سائیکل، ایک حقہ اور چند برتن پڑے ہوئے تھے۔ وہ سست روی سے چلتا ہوا کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور کمزور سی آواز میں بولا، میرا نام اشرف ہے جی، نجو میری بیٹی ہے، آپ نے جو پوچھنا ہے کوشش کر لیں، شاید مردہ بول پڑے۔ میں اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ در و دیوار پر اداسیاں، محرومیاں اور ناکام حسرتیں جالوں کی صورت میں لپٹی ہوئی تھیں۔ ایک طرف کونے میں 2 عدد جستی ٹرنک، 2 چھلنگا سی چارپائیاں اور استعمال شدہ کپڑوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ دیوار کے ساتھ میلے سے بدنما کمبل میں ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آیا۔ یہ نجمہ تھی۔ اندر کو دھسی ہوئی بے رنگ سی آنکھیں، بکھرے ہوئے کھچڑی نما بال، نیم گندمی رنگت جو کہ مجھے دیکھتے ہی گہری گندمی ہونے لگی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس کی کراسی نکل گئی۔ لیٹی رہو، میں نے اس کے ساتھ والی چرپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ بلا تامل لیٹ گئی۔ اشرف بھی میری پائیتی کی جانب سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ وہ کسی گہری سوچ میں مستغرق تھا یا درد کی شدتوں سے نبرد آزما تھا۔ کچھ کہنا بعید از قیاس تھا۔ نجمہ کی عمر کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ثابت ہوا، کیونکہ وہ تھر کے کسی نحیف و نزار اور لاغر بچے کی طرح لگ رہی تھی۔ بظاہر وہ نوجوان تھی۔ اس عمر میں لڑکیاں صحت مند اور بھرپور جسم کی حامل ہوتی ہیں، لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بظاہر زندہ تھی، لیکن شاید کافی عرصے پہلے مر چکی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ میں نے اشرف کی طرف مستفسرانہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا حالت ہو گئی ہے اس کی؟ اشرف بدستور سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ میں نے نجمہ کی طرف دیکھا۔ اس کی کھنڈر آنکھوں میں جیسے کوئی خوف زدہ ہرنی بھاگ رہی تھی۔ مان، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ناکام رہی۔ اتنے میں ہی اس کی سانس پھول گئی اور وہ چارپائی پر گر کر ہانپنے لگی۔
اس کی آنکھوں سے بہتا ہوا پانی اس کے بے رنگ رخساروں پر پھیل گیا اور پھر ایک دم اس کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھتی رہی، پھر اچانک چیخنے لگی اور چند ہی لمحوں بعد وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بستر پر گر گئی۔ اشرف بدستور سر جھکائے بیٹھا رہا۔ وہ شاید اس اندھوناک منظر کا عادی تھا۔ اس کی یہ حالت کب سے ہے؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے استفسار کیا تو اس کے ضبط کا شیشہ ایک جھناکے سے ٹوٹ گیا۔ وہ ہچکیاں باندھ کر روتے ہوئے بولا، جب سے بیوی جی کا قتل ہوا ہے اس کی یہی حالت ہے صاحب جی، ورنہ اس سے پہلے تو یہ بھلی چنگی تھی۔ تم شاید صوفیہ شاہ کی بات کر رہے ہو؟ میرے استفسار پر وہ اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جی صاحب جی، میری قسمت خراب تھی کہ اسے اس کے ہاں نوکری مل گئی۔ اس کی نوکری کے باوجود تمہارے حالات اتنے بدتر کیوں ہیں؟ وہ تم دونوں کو اپنے پاس بھی رکھ سکتی تھی۔ پھر یہ کرائے کا مکان، یہ تو اسی کے پاس رہتی تھی۔ وہ میری بات کاٹتے ہوئے پھررائی ہوئی آواز میں بولا، بی بی جی کے قتل کے بعد پوچھ تاچھ کے لیے اسے پولیس اپنے ساتھ لے گئی۔ یہ پورا 1 مہینہ ان کے قبضے میں رہی۔ میری بیٹی کے ساتھ ہر ظلم ہوا ہے صاحب جی۔ پتہ نہیں کون سا خوف ہے جو اس کی رگ رگ میں رچ بس گیا ہے۔ میں اندازہ کر سکتا تھا پولیس کی تحویل میں ایک جوان لڑکی کن مصیبتوں سے گزرتی ہے۔ مجھے شرمندگی ہوئی اور افسوس بھی۔ پولیس کا روایتی رویہ مجھ سے بہتر بھلا کون جان سکتا تھا؟ اشرف نجمہ کا سر گود میں رکھے رو رہا تھا، پر صاحب جی، میری بیٹی کچھ نہیں جانتی۔ اگر اسے کچھ پتہ ہوتا تو یہ کب کا بتا دیتی۔ مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ نجمہ کہانی کا اہم کردار تھی، لیکن اس کی موجودہ حالت اس قابل نہیں تھی کہ اس سے کچھ پوچھ گچھ کی جاتی۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور گنے بغیر ہزار کے کئی نوٹ اشرف کی جیب میں ڈال دیے۔ وہ تحیر آمیز نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا، تاہم اس نے انکار نہیں کیا۔ میں نے فون پر ڈاکٹر شاہ سے نجمہ کی بابت مشورہ کیا۔ وہ مشہور سائیکالوجسٹ اور میرا بہترین دوست تھا۔ اس نے بھی یہی بتایا کہ لڑکی ڈری ہوئی ہے یا اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے جو ڈر بن کر اس کے دماغ میں سما گیا ہے۔ نجمہ نیم بے ہوشی کی حالت میں کرا رہی تھی۔ میں نے اسے افسردہ نگاہوں سے دیکھا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ بابا اشرف، گھبرانا مت، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ اب تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ میں شام کو اپنا آدمی اور گاڑی بھیجوں گا۔ میں خود اس کا علاج ڈاکٹر شاہ سے کرواؤں گا۔ وہ مجھے دعائیں دینے لگا۔ اشرف سے بھی کچھ ایسا معلوم نہیں ہو سکا جس سے کوئی پیش رفت ہوتی۔ مزید چند لمحوں بعد میں وہاں سے نکل آیا۔ روزی روٹی کے سلسلے میں لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اشرف بھی بیٹی کے ساتھ دور دراز کے کسی علاقے سے لاہور آیا تھا اور مصائب و آلام کی بھینٹ چڑھ گیا۔ زندگی اسی کا نام ہے۔ چنوں کا خیال تھا کہ یہ صفوں کا وقتی جنون ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا اداکارہ بننے کا بھوت اتر جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ صفوں کی دیوانگی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ پہروں آئینے کے سامنے کھڑی خود کو سنوارتی اور ستائشی نظروں سے دیکھتی رہتی۔ فلمی اداکاروں کے ڈائیلاگز اور مکالمے سے ازبر تھے۔ وہ شنوں کے سامنے ایکٹنگ کرتی اور سما باندھ دیتی۔ ایک دن پھر وہ آئی تو صفو اسے دیکھتے ہی رو پڑی۔ واہ شنو، وہ دلگیر لہجے میں بولی، میں نے تمہیں کیا سمجھا؟ بہن کا رتبہ دیا اور تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تم نے تو میری دنیا ہی اجاڑ دی، میری زندگی کو خزاں کا خشک پتا بنا دیا۔ شنو سیدھی سادھی تھی، ہکا بکا رہ گئی۔ وہ اس کی طرف تحیر آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، ہائے اللہ، میں مر جاواں، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ ہوا کیا ہے صفو؟ جو بھی ہوا اب کچھ کہنا سننا فضول ہے شنو، وہ ہچکیاں باندھ کر روتے ہوئے بولی۔ بس مجھے افسوس رہے گا کہ ایک بہن نے دوسری بہن کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ جا شنو، آج سے تیرے میرے راستے جدا ہیں، مر گئی تیری صفو۔ آخری الفاظ پر اس کی آواز کانپنے لگی۔ اب تو شنو بھی رو پڑی۔ اسے کچھ سمجھ تو نہیں آئی، لیکن صفو کا اس طرح رو رو کر بات کرنا اسے اندر سے چھلنی کر گیا۔ وہ اتنا روئی کہ اس کا جسم کانپنے لگا۔
وہ واپس جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ صفو کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ ہنستے ہنستے دوہری ہو رہی تھی اور وہ سمجھ گئی کہ صفو اداکاری کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں پوچھتے ہوئے اسے حیرت سے دیکھتی ہوئی اس کی طرف بڑھی اور اسے گلے لگا لیا۔ مر جانیے، تو نے تو میری جان ہی نکال دی تھی، وہ اسے بھیجتے ہوئے بولی۔ پر صفو، ایک بات آج میں بھی ماننے پر مجبور ہو گئی ہوں، تجھ میں وہ ہے، کیا کہتے ہیں اسے، ٹیلنٹ، صفو نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں وہی۔ تو پھر بتانا شنو، میں کامیاب ہو جاؤں گی نا؟ وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر چرپائی پر بٹھاتے ہوئے بولی۔ مسجد والے میاں جی کہتے ہیں اللہ پر امید رکھنی چاہیے، شنو نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ میاں جی غلط کہتے ہیں، اس نے کہا تو وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ دوبارہ بولی، اللہ پر امید نہیں، یقین ہوتا ہے شنو، اور یقین کو ہی منزل ملتی ہے۔ وہ اسے یکٹک دیکھتی رہی اور پھر حیرت سے بولی، صفو، تو نے اتنی بڑی اور سیانی باتیں کہاں سے سیکھی ہیں؟ اچھا چھوڑ ان باتوں کو، تو بتا میرا ساتھ دے گی یا؟ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ شنو سوچ میں پڑ گئی۔ ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے ابھی ابھی، پر کام ذرا مشکل ہے۔ کیا بات ذہن میں آئی ہے؟ جلدی سے بتا شنو، اس نے بے تابی سے استفسار کیا۔ وہ نا، آج 7 والے گاؤں میں میلہ ہے، وہاں تھیٹر والے آئے ہوئے ہیں، سنا ہے کہ کوئی فوک گلوکار بھی ہے، رات کو ڈرامہ بھی ہوگا، ناچنے گانے والیاں بھی آئی ہیں۔ شنو نے اسے بتایا تو اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، ہم وہاں جائیں گے، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ پر صفو، بڑا مشکل کام ہے، مجھے تو ابھی سے ڈر لگ رہا ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ وہاں صرف آدمی ہوتے ہیں اور اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ ایک تو ڈرتی بہت ہے، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ کوئی نہیں دیکھے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ پر میرا ابا، شنو نے کچھ کہنا چاہا۔ تیرے ابے سے میں کہہ دوں گی کہ آج رات تم میرے پاس رہو گی، وہ اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے بولی۔ تمہیں پتہ ہے نا، وہ میری بات نہیں ٹالے گا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، وہ نیم رضامندی سے بولی۔ دیکھنا صفو، بدنامی نہ ہو جائے۔ شنو، ہم تھیٹر میں پچھلے راستے سے جائیں گے اور اس کے مالک سے بات کر کے فوراً واپس آ جائیں گے، اس نے اسے قائل کرتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ تیرا چانس بھی بن جائے، تو بھی تو اتنی سونی ہے۔ نہ صفو، مجھے تو معاف ہی رکھ، لیکن میں تیرے ساتھ جاؤں گی ضرور۔ شنو تھوڑی دیر بعد چلی گئی۔ پروگرام طے ہو چکا تھا، انہوں نے رات کو عشاء کے بعد گھر سے نکلنا تھا۔ ابھی سپہر کے 3 بجے تھے۔ مذکورہ گاؤں کرم پور سے 3 کلومیٹر دور تھا۔ کرم پور سے ایک کچی سڑک مذکورہ گاؤں تک جاتی تھی۔ کھیتوں کے راستے جانے والے پگڈنڈیوں کی مدد سے قدرے جلدی پہنچ جاتے تھے۔ انہوں نے بھی پگڈنڈی کے راستے جانے کا مشورہ کیا، لیکن ابھی شام اور رات ہونے میں کافی وقت تھا۔ ویسے بھی سردیوں کی شام ذرا جلدی ہو جاتی ہے۔ وہ رات ہونے کے انتظار میں کاموں میں جٹ گئی۔ دم بدم شام قریب آ رہی تھی اور پھر وہ رات آ گئی، وہ رات جو اس کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ لیکن ایسے لوگوں کی تقدیریں بنتی کم اور بگڑتی زیادہ ہیں۔ اب اللہ جانے کاتب تقدیر نے اس کی تقدیر کا فیصلہ کیا کر رکھا تھا۔ ہیلو سر، وہ کال ریسیو کرتے ہی بولا۔ کیا پروگریس ہے؟ کوئی پیش رفت، کوئی اچھی خبر؟ رسمی حال احوال کے بعد میں نے استفسار کیا۔ پیش رفت تو کوئی خاص نہیں ہوئی سر، سلطان شاہ کے لہجے میں مایوسی تھی۔ جواد خان مسلسل غائب ہے، اس کے دوستوں، رشتہ داروں اور جہاں جہاں اس کا آنا جانا تھا معلوم کیا ہے، لیکن وہ تو جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ میں نے طویل ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ نجمہ سے متعلق کچھ ہدایات؟ سوری سر، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، میں وہیں سے آ رہا ہوں، لیکن میرے پاس اچھی خبر نہیں ہے۔ اوہ، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ نہیں سر، خیریت ہی تو نہیں ہے، اس نے افسردہ لہجے میں کہا۔ اشرف کا قتل ہو گیا ہے اور نجمہ اغوا ہو گئی ہے۔ اوہ نو، یہ کب ہوا؟ یہ 15 منٹ پہلے کا واقعہ ہے، اس نے بتایا۔ میں آفس کی طرف ہی آ رہا ہوں۔
اوکے، میں نے افسردگی سے کہا اور کال منقطع کر دی۔ چند لمحوں بعد موبائل پھر بجنے لگا۔ میں نے بے دلی سے دیکھا۔ طاہر سعید کی کال تھی، میں نے ریسیو نہیں کی۔ فی الوقت میں اس سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے موبائل سائلنٹ پر لگایا اور لمحہ بلمحہ اس الجھتی ہوئی کہانی کے پہلوؤں پر غور کرنے لگا۔ اشرف کا قتل غیر ضروری تھا۔ عین ممکن ہے اس نے اغوا کاروں کے کام میں مداخلت کی ہو۔ ان کا مقصد صرف نجمہ کو اغوا کرنا تھا، وہ بھی زندہ، ورنہ اسے اشرف کے ساتھ ہی مار دیا جاتا۔ جواد خان اس کیس میں اہم مددگار ثابت ہو سکتا تھا، بشرطے کہ وہ خود شریک جرم نہ ہو، لیکن وہ بھی غائب تھا۔ سیل فون مسلسل وائبریٹ کر رہا تھا۔ ممکن ہے کہ کوئی اہم بات ہو جو یہ مسلسل کال کر رہا ہے، میں نے سوچا اور کال ریسیو کر لی۔ سوری، میں واش روم میں تھا، میں نے تعویل پیش کی۔ مبارک ہو دلاور ملک صاحب، وہ سیدھا مدعے پر آ گیا۔ خبر تو آپ نے سنی لی ہوگی؟ ہاں، اور میں اسی سے متعلق سوچ رہا ہوں، میں نے دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ آپ سوچتے ہی رہیے گا، اس نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ دیکھیے طاہر سعید صاحب، میں نے نرم لہجے میں کہا، میں کوئی عامل تو ہوں نہیں، اور نہ ہی میرے پاس موکل ہیں، نہ ہی اہل الدین کا چراغ یا کوئی جادو کی چھڑی ہے۔ کام طریقے اور قاعدے سے ہی ہوگا۔ کوئی عینی شاہد یا شواہد ملیں گے تو پیش رفت بھی ہوگی۔ میں نے سگریٹ سلگانے کے لیے توقف کیا اور دوبارہ بولا، آپ اطمینان رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو شاید برا لگا، وہ معذرت خانہ لہجے میں بولا۔ دراصل میں اپ سیٹ بہت زیادہ ہوں۔ قاتل جو بھی ہے بہت شاطر اور چالاک ہے۔ وہ انتہائی مہارت سے شواہد ختم کرتا جا رہا ہے، پہلے صوفیہ شاہ کا سیل فون اور اب نجمہ۔ جواد خان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے استفسار کیا تو وہ جھٹ سے بولا، کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کا مسلسل غیاب باعث تشویش اور تشکیک ہے۔ کوئی ایسا فرد یا لڑکی جس سے وہ کافی قریب ہو؟ میں نے سوال کیا۔ ملک صاحب، یہ فلمی دنیا ہے، بہت سی لڑکیوں سے میل جول ہوتا ہے، لیکن وہ سوچتے ہوئے بولا، ایک ٹی وی آرٹسٹ ہے نتاشا، آپ اس سے مل کر دیکھیے، وہ اس کے کافی قریب تھی، بڑی اسکرین پر آنا چاہتی تھی۔ وہ مجھے نتاشا سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کرتا رہا۔ وہ ایک خوبرو اور نوجوان اداکارہ تھی، لیکن کامیابی سے کوسوں دور۔ میں نے کال منقطع کی اور نتاشا کا نمبر ڈائل کرنے لگا، جو کہ ابھی طاہر نے ہی بھیجا تھا۔ نمبر بند جا رہا تھا۔ میں نے مایوسی سے موبائل فون ٹیبل پر رکھا اور سلطان شاہ کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی آ گیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور تفکر کے تاثرات تھے۔ وہ ایک خوش شکل اور 35 سالہ بھرپور جوان تھا۔ مجھے ملا تو روزگار کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ مجھے بھی کسی ایسے ہی نڈر اور مضبوط اعصاب کے آدمی کی ضرورت تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ وہ مارشل آرٹ بھی جانتا تھا اور اسلحے وغیرہ کے استعمال کرنے میں مہارت رکھتا تھا۔ رسمی خالے وال اور دفتر سے چائے پینے کے بعد ہم غیر معروف اداکارہ نتاشا کی طرف چل دیے۔ اغلب امکان یہی تھا کہ وہ گھر پر ہی ہوگی، کیونکہ محرم کے ایام تھے اور ان دنوں میں شوٹنگز وغیرہ نہ ہونے کے برابر ہی ہوتی ہیں۔ ویسے بھی مذکورہ اداکارہ اتنی فیمس اور مصروف نہیں تھی، اس کا گھر ڈھونڈنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ وہ ٹھوکر نیاز بیگ میں ایک کرائے کے مکان میں اپنی ماں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ملتان چنگی پہنچ کر میں نے دوبارہ اس کا نمبر ڈائل کیا تو بیل جا رہی تھی۔ اس نے دوسری بیل پر کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، ایک کھنکتی ہوئی دلکش آواز سنائی دی۔ تعارف و رسمی کلمات کے بعد اس نے ملنے کی حامی بھر لی۔ اس دوران ہم زینبیہ کمپلیکس کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ المختصر ٹھیک 15 منٹ بعد ہم اس کے گھر کے مرکزی دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ یہ 2 کمروں پر مشتمل قدرے اچھی حالت میں ایک پرانا سا مکان تھا۔
रंगो रोगन भी इम्तिदाद ज़माना की भेंट चढ़कर बेरंग सा हो रहा था। सुल्तान शाह ने दस्तक दी तो दरवाज़ा नीम कंदुमी रंगत की हामिल एक अधेड़ उम्र औरत ने खोला। वो एक सेहतमंद और सीधी सादी औरत थी। अज़ां बाद मालूम हुआ कि वो निताशा की माँ हैं। हम उसकी हमराही में ड्राइंग रूम तक पहुँच गए। ये एक सादा सा कमरा था जिसमें मौजूद पुराना फर्नीचर, मीडियम सा कलर का फ्रिज और एक अदद कलर टीवी नज़र आ रहा था। आमने सामने 4 कुर्सियाँ पड़ी हुई थीं। बैठिए, मैं निताशा को भेजती हूँ, औरत ने सादा से अंदाज में कहा और बाहर निकल गई। हम कुर्सियों पर बराए जमान हो गए। चंद ही लम्हों बाद निताशा भी आ गई। मुझे उसका चेहरा जाना पहचाना सा लगा, शायद टीवी पर कहीं देखा होगा। वो एक खूबसूरत और दराज कामत 23-24 साल के लगभग सेहतमंद लड़की थी। वो सलाम कहकर हमारे सामने बैठ गई। इसने सादा सी फुल ब्लैक शलवार कमीज पहन रखी थी। पहली नज़र में गुमान नहीं होता था कि वो अदाकारा है। बहरहाल वो एक अदाकारा थी। क्या पियेंगे आप? चाय पियेंगे? मैंने बिला तकल्लुफ़ कहा तो उसने अपनी अम्मी को कदरे बुलंद आवाज़ में चाय बनाने को कहा और हमारी तरफ मुतवज्जा हो गई। जी, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? उसने निहायत महज़्ज़ब लहजे में इस्तफ़सार किया। शाम के 4:30 बज रहे थे। मैंने बात को तूल देना मुनासिब नहीं समझा और इसकी स्याह गहरी आंखों में देखते हुए कहा, सोफिया शाह मर्डर केस। उसने किसी रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा नहीं किया और पुरसुकून लहजे में बोली, ये तो पुरानी बात है और मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकती। आपको किसी ने गलत रास्ता दिखाया है। हम कत्ल के सिलसिले में नहीं बल्कि मुतवक्का कातिल की बाबत पूछताछ कर रहे हैं, मैंने कहा तो उसने मुझे बेतअस्सुर निगाहों से देखते हुए इस्तफ़सार किया। मुतवक्का कातिल से क्या मुराद है आपकी? जवाद खान, सुल्तान शाह ने पहली दफ़ा गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। इस बार वो चौंक गई। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। इसी लम्हे इसकी माँ ने चाय के कप और बिस्किट हमारे सामने टेबल पर रख दिए और फ़ौरन बाहर चली गई। इस मोहलत में निताशा ने खुद को संभाला और आहिस्तगी से बोली, तो मेरा ख्याल है कि आपको जवाद खान से मिलना चाहिए, इसीलिए तो आपके पास आए हैं, मैंने चाय का कप उठाते हुए कहा। वो चंद लम्हे मुझे देखती रही, फिर उसने गहरी सांस लिया और कहा, वो एक बदकिरदार आदमी था, मुझे नहीं पता, लेकिन अंदाज़ा ज़रूर है कि आपको बताया गया होगा। मैं अगर बदकार होती तो आज एक नाकाम अदाकारा नहीं होती। उसने कप उठाकर चाय की चुस्की ली, कप वापस टेबल पर रखा और दोबारा बोली, मैं चंद एक बार इससे मिली ज़रूर हूँ। वो भी मैंने सुना था कि वो नए चेहरे मुतारिफ करवाने और ढूंढने में हिदायतकारों की मदद करता है, लेकिन मुझे दूसरी दफ़ा ही अंदाज़ा हो गया कि वो एक शैतान नुमा इंसान है, शराब और शबाब का रसिया। वो नई लड़कियों को हीरोइन बनाने के ख्वाब दिखाता और इनसे रकम के अलावा शैतानी तकाज़े भी करता। लिहाजा चौथी बार जब मैं इससे मिलने गई तो वो खुलकर सामने आ गया। मैंने लाहौल बिला पढ़कर उस पर लानत भेजी और वापस आ गई। मुझे निताशा की बातों में सच्चाई महसूस हुई, लेकिन मैं इसे कुरेदता रहा था। इसका बैकग्राउंड क्या था, कुछ जानती हैं आप? मैंने सवाल किया तो वो इस्तेज़ाइया अंदाज में ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोली, मुनाफिक आदमी का बैकग्राउंड क्या हो सकता है? वो एक छोटे से थिएटर का मालिक था, गांव-गांव जाकर खेल तमाशे करता था। वहीं इसे किसी देहात से सोफिया मिल गई और इसकी चांदी हो गई। वो इसे लेकर यहाँ आ गया और सोफिया कामयाब अदाकारा बन गई और फिर कत्ल हो गई। सुल्तान शाह ने लुकमा दिया। जी, लेकिन कत्ल के मुहर्रिकात तो वही बता सकता है, या नजमा, लेकिन सुना है कि इसकी दिमागी हालत। इसने मेरी तरफ मुस्तबसिराना अंदाज में देखते हुए बात अधूरी छोड़ दी। बहरहाल वो दोबारा गोया हुई, मैं इतना ही कर सकती थी। सोफिया के कत्ल का मुझे भी रंज है,
میں کوشش کرتی رہوں گی کہ اگر جواد کی کوئی خبر یا اس سے رابطہ ہو گیا تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ آپ اپنا نمبر دے کے چلے جائیں۔ سلطان شاہ نے میرا وزٹنگ کارڈ اسے دیا۔ اس نے شکریہ کے ساتھ اجازت طلب کی اور ہم وہاں سے نکل آئے۔ اتنی تگ و دو کے بعد بھی ہم جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے تھے۔ شنو حسب وعدہ عشاء سے کچھ دیر پہلے پہنچ گئی۔ اس کے من میں کئی وسوسے اٹھ رہے تھے۔ ایک ٹھٹھرتی ہوئی اندھیری رات اور دو نوجوان لڑکیاں، ایک پر جنون سوار تھا جبکہ دوسری دوستی نبھا رہی تھی۔ صفو نے خوب میک اپ کیا۔ شنو سادہ سی حالت میں ہی آ گئی تھی۔ وہ کرم پور سے نکلی تو رات کے 8:30 بج رہے تھے۔ گاؤں میں ہو کا عالم اور گلیاں سنسان تھیں۔ دیہاتوں میں عمومی طور پہ لوگ جلد ہی بستروں میں گھس جاتے ہیں۔ وہ دھیرے دھیرے کرم پور کی حدود سے نکل رہی تھیں۔ شنو نے اپنے باپ کو صفو کے گھر جانے کا بہانہ کیا جبکہ صفو نے اپنی ماں اور باپ کو بتایا کہ وہ شنو کے گھر جا رہی ہے۔ یوں ایک مرحلہ تو بآسانی طے ہو گیا۔ اب اگلا مرحلہ درپیش تھا۔ وہ آلو کے کھیتوں کی پگڈنڈی پر چلتی ہوئی قائم پور کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ جا بجا درختوں کی قطاریں منظر کو ہولناک بنا کر پیش کر رہی تھیں۔ اندھیرا دم بدم بڑھنے لگا۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے شنو، اللہ خیر کرے۔ اس کے عقب میں چلتی ہوئی صفو سرگوشی میں بولی۔ چل اب ہمت سے کام لے، اللہ بہتر کرے گا، وہ تسلی آمیز لہجے میں بولی اور پھر دونوں نے چپ سادھ لی۔ وہ کافی دیر تک چلتی رہیں۔ دور کہیں کتے بھونک رہے تھے۔ آس پاس گاؤں اور ڈیروں کی روشنیاں بھی دور سے ٹمٹماتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ شام سے موسم ابر آلود تھا تاہم بارش نہیں ہوئی تھی۔ وہ ستاروں کی مدھم روشنی کو دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ میں تم سے زیادہ روشن ستارہ بنوں گی، وہ ایک ستارے کو دیکھتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ کچھ کہا تم نے؟ عقب سے شنو کی کپ کپاتی ہوئی آواز آئی۔ نہیں، پر تم کانپ کیوں رہی ہو؟ اس نے استفسار کیا۔ سردی سے یا شاید خوف زدہ ہوں، وہ بولی۔ پتہ نہیں کیوں دل کانپ رہا ہے، گھبرا رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ آگے بڑھتی ہوئی شنو رک گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور لرزیدہ لہجے میں بولی، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، لیکن اب واپسی کا تو کوئی سوال ہی نہیں، اس نے کہا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ شنو کچھ نہیں بولی، لیکن ہر بڑھتے قدم کے ساتھ اس کا خوف فزوں تر ہو رہا تھا۔ اچانک موسم کی نیت میں فطور آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ گھنے بادل آسمان کے سینے پر پھیل گئے۔ ہلکی سی رمجھم شروع ہوئی تو انہوں نے قدم تیز کر دیے۔ صفو، میں تو کہتی ہوں کہ واپس چلیں، ایسے موسم میں تھیٹر بھی بند ہی ہوگا، شنو نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ رک گئی اور پلٹتے ہوئے بولی، دیکھ شنو، تو نے اگر واپس جانا ہے تو چلی جا، اور ہم تھیٹر دیکھنے تھوڑی جا رہے ہیں، یہ تو اور بھی اچھا ہے۔ تھیٹر بند ہوا تو مالک سے تسلی کے ساتھ بات ہو جائے گی اور بھیڑ بھی نہیں ہوگی۔ نہیں صفو، میں تجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں تمہاری حفاظت کروں گی، وہ اس کا سرد ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ دیکھ میرے پاس کیا ہے، اس نے چادر کی بکل میں ہاتھ ڈالا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے لرزتے ہوئے ہاتھ میں ایک تیز دھار لمبی سی چھری نظر آنے لگی۔ تقدیر کی گھاس سے بے خبر دونوں سہیلیاں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئیں۔ امیدوں کا سفر دوبارہ شروع ہوا تو بارش قدرے تیز ہو گئی۔ ابھی وہ کرم پور کی حدود میں ہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ درختوں کے ایک ہولناک جھنڈ میں پہنچ گئیں۔ دفتن بادل گرجے، بجلی چمکی اور بے ساختہ صفو کی چیخ نکل گئی۔ چمکتی بجلی میں ان کی نظر سامنے پڑی۔ انہیں گلشاہ کا ڈیرا نظر آ گیا، یہاں اس کے مزارعین رہتے تھے۔ وہ ڈری سہمی ہوئی آگے بڑھتی رہیں۔ اب تب میں بارش تیز ہونے والی تھی۔ ایک دفعہ پھر درختوں کے جھنڈ میں روشنی کی لکیر ابھری اور ان کے چہروں سے ٹکرا کر فوراً معدوم ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا اور یہ سمجھا کہ آسمانی بجلی ہے، لیکن یہ وہ روشنی تھی جو ان کے مقدر میں اندھیروں کا اہتمام کر رہی تھی۔
وہ چند قدم آگے بڑھی ہی تھیں کہ اچانک ایک تناور درخت کی آڑ سے ایک ہیولا نمودار ہوا۔ وہ ساکت ہو گئیں۔ وہ آگے بڑھتا ہوا ان کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ کون ہو تم؟ اس نے کھردری آواز میں استفسار کیا۔ اور رات کے اس وقت اس موسم میں کہاں جا رہی ہو؟ اس نے ٹارچ روشن کر دی۔ وہ 35 کے لگ بھگ تھا اور عام سی شکل و صورت کا آدمی تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کسی اور دوسرے میں ٹارچ تھی۔ شاید وہ فصلوں کو پانی دینے گیا تھا۔ ہم جو بھی ہیں، تم ہمارا راستہ چھوڑ دو۔ چنو کی آواز میں گھبراہٹ نمایاں تھی۔ ہم قائم پور جا رہی ہیں۔ اوہ، تم تو شنو ہو نا، بشیر ماچھی کی بیٹی؟ وہ ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ پر اسے میں نہیں جانتا، یہ کون ہے؟ اس نے صفو کی طرف اشارہ کیا۔ تم کون ہوتے ہو یہ پوچھنے والے؟ شنو صفو کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ دیکھو، اس وقت تم میرے رحم و کرم پر ہو، وہ کسی نیچے رکھتے ہوئے بولا۔ زیادہ چوں چاں کرو گی تو اندر گلشا اور اس کے بندے بھی ہیں، سوچ لو تمہارا کیا حشر ہوگا۔ وہ دونوں خوف سے تھر تھر کانپنے لگیں۔ گلشا کا نام سنتے ہی صفو لرز کر رہ گئی۔ کیا چاہتے ہو؟ چنو نے بامشکل استفسار کیا۔ یہ ہوئی نا بات، اس نے حریصانہ انداز میں کہا، تم شاید اپنے عاشقوں سے ملنے جا رہی ہو، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن تھوڑی دیر میرے ساتھ۔ اس نے زمائنی جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، یہ لائٹ بند کرو، چنو نے کہا تو صفو لرز کر رہ گئی۔ اس نے پلٹ کر صفو کی طرف دیکھا۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے کندھے سے پکڑ کر پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی، تم یہیں رکو صفو، قربانی کا وقت آ گیا ہے۔ صفو کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن لفظ زبان کی دسترس میں نہیں تھے۔ شنو تیزی سے پلٹی اور اس آدمی کے قریب پہنچ گئی۔ وہ ان کی مجبوری سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے پر تول رہا تھا۔ شومئی قسمت کے بارش نے بھی ارادہ بدل دیا۔ اس نے شنو کو بازو سے پکڑا اور اسی تناوت درخت کے تنے کی آڑ میں لے گیا۔ صفو کو جو کچھ یاد تھا پڑھ رہی تھی، دعائیں مانگ رہی تھی۔ درخت کی آڑ میں شیطان انسانیت کو روندنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے شنو کے لرزیدہ بدن پر پیش قدمی کا آغاز کیا۔ وہ آنکھیں بند کیے ضبط کے مرحلے سے گزرتی رہی۔ اس سے پہلے کہ وہ حد سے تجاوز کرتا، وہ اپنے ارادے پر عمل پیرا ہو گئی۔ اس نے تیز دھار چھری پر اپنے دائیں ہاتھ کی گرفت مضبوط کی اور دوسرے ہی لمحے پوری قوت سے چھری اس کے سینے میں گھونپ دی۔ وہ ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح ٹکرایا۔ بادل گرجے اور صفو اس طرف بھاگی۔ بادلوں کی گھن گرج میں اس کی چیخ معدوم ہو گئی۔ گرتے وقت اس نے شنو کی گردن دبوچ لی۔ وہ اس کے اوپر گرا اور پوری طاقت سے اس کی گردن دبانے لگا۔ شنو چھری اس کے سینے میں گھسیڑتی رہی اور وہ اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتا گیا۔ شنو کی گھٹی گھٹی چیخیں اور اس کی وحشیانہ چنگاڑ گونجتی رہی۔ اسی دوران ڈیرے سے آوازیں آنے لگیں۔ اب صفو کے پاس ایک ہی راستہ تھا۔ وہ ڈیرے کے عقبی حصے کی طرف بڑھی اور اندھا دھند بھاگتی چلی گئی۔ شنو کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور اس کے اوپر گرا ہوا درندہ اپنی تمام تر قوت کے ساتھ اس کا گلا دبا رہا تھا اور پھر اچانک اس کی گرفت کمزور پڑنے لگی۔ لمحہ بلمحہ نڈھال ہوتا ہوا وہ اس کے اوپر ڈھیسا گیا۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنی گردن سہلانے لگی۔ ضبط کے باوجود وہ کھانس رہی تھی۔ آنکھوں سے بہتا ہوا پانی بارش کے قطروں میں جذب ہونے لگا۔ اسے اپنے اوپر پڑے ہوئے بے حس و حرکت نجس وجود سے گھنسی آنے لگی۔ وہ اس کے خون میں تر بتر ہو چکی تھی۔ اس نے بامشکل اسے نیچے گرایا اور ٹارچ جلا کر دیکھا۔ اس کے سینے کے شگاف سے خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ مر چکا تھا۔ اس نے نفرت سے اسے دیکھا اور ٹارچ آف کر دی۔ اب اسے صفو کی فکر لاحق ہوئی۔ بارش دھیرے دھیرے تیز ہو رہی تھی۔ لمحاتی خیال کے تحت اس نے مرے ہوئے آدمی کے سینے سے چھری نکالی اور اسی کی قمیض کے دامن سے صاف کر کے اپنے پاس رکھ لی۔ اس نے دوبارہ ٹارچ روشن کی اور اس طرف بھاگی جہاں اس نے صفو کو چھوڑا تھا۔ وہ اس جگہ پر موجود نہیں تھی۔ صفو، کہاں ہو تم؟ اس نے آہستگی سے پکارا
لیکن جواب ندارت۔ اسی لمحے چند ملی جلی مردانہ آوازوں کا شور سنائی دیا۔ وہ برق رفتاری سے کیچڑ زدہ پگڈنڈی پر بھاگی۔ دوسرے ہی لمحے وہ پھسل کر گری۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، ایک تیز روشنی اس کی آنکھوں کو خیرہ کرنے لگی۔ آنے واحد میں چند رائفل بردار آدمیوں نے اسے گھیر لیا۔ اوئے اسلم، ادھر دیکھ، یہاں رستم کی لاش پڑی ہے۔ اوئے، اسے تو بڑی بے دردی سے مارا گیا ہے۔ یہ آواز وہیں سے آئی جہاں لاش پڑی ہوئی تھی۔ 4 آدمیوں میں سے 2 تیزی کے ساتھ اس طرف بھاگے، جبکہ باقی 2 سہمی ہوئی شنو کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے شنو، آگے بڑھتا ہوا ایک آدمی بولا۔ تم تو ہمارے پنڈ میں ہی رہتی ہو، پر اس وقت تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور یہ گلشاہ کے مزارے رستم کو کس نے مارا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ تیرا ہی کام ہے۔ مجھے جانے دو، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اسلم نے ایک مکروہ کے کہا لگایا اور ایک قدم آگے بڑھا۔ اس نے شراب پی رکھی تھی۔ اس کی آواز اور قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ حریصانہ انداز میں بولا، تم نے تو چلو کچھ نہیں کیا، پر ہم تو تمہارے ساتھ بہت کچھ کریں گے۔ میں تو کئی دنوں سے تمہیں حسرت سے دیکھ رہا ہوں۔ اندر گلشاہ بھی ہے، وہ بھی بڑا خوش ہوگا۔ وہ سر تاپا لرز کر رہ گئی۔ اسلم اس کی طرف بڑھا۔ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ بمشکل اٹھی، ایک قدم پیچھے ہٹی، اپنی بکل سے چھری نکالی اور پوری طاقت کے ساتھ اپنے پیٹ میں گھونپ دی۔ اس کی آخری چیخ میں بلا کا درد تھا۔ یہ چیخ صفوں نے بھی سنی۔ وہ ابھی تک ڈیرے کی عقبی دیوار کے ساتھ خودرو جھاڑیوں کی آڑ میں چھپی ہوئی تھی۔ اس نے اسلم کی ٹارچ کی روشنی میں سارے مناظر دیکھے۔ شنو پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھے نیچے گر کر تڑپنے لگی۔ اسلم ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ واپس بھاگا۔ چند لمحوں بعد شنو زندگی کی قید سے رہا ہو چکی تھی۔ زاروں قطار روتی ہوئی صفوں بے یار و مددگار ہو گئی۔ اس نے قائم پور کی طرف دیکھا اور مضبوط ارادے کے ساتھ برستی ہوئی بارش میں پگڈنڈی پر چلنے لگی۔ قاتل کی پلاننگ بے داغ تھی یا محض اتفاقات کہ گتھی الجھتی جا رہی تھی؟ جواد خان قتل کی رات ہی سے غائب ہو گیا تھا یا غائب کر دیا گیا تھا، کچھ کہنا قبل از وقت تھا۔ ہم اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے۔ طاہر سعید روپیہ پانی کی طرح بہا رہا تھا، لیکن ابھی تک ایک بھی ایسا سراغ نہیں ملا جس سے کچھ پیش رفت ہوتی۔ نجمہ کے اغوا اور اشرف کے قتل کو 3 دن ہو رہے تھے۔ اس ضمن میں بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی۔ سلطان شاہ سرگرم عمل تھا، لیکن رد عمل صفری ثابت ہوا۔ اگر نتاشا کی شرافت کو ملحوظ نگاہ رکھتے ہوئے اسے نظر انداز یا مشکوک افراد کی لسٹ سے خارج کر دیا جاتا تو یہ بھی احمقانہ عمل ہوتا۔ بہرحال وہ میری نظر میں تھی۔ میں نے سلطان شاہ کو ضروری ہدایات دے کر اس کی خفیہ نگرانی پر مامور کر دیا۔ اب ہر حال میں نجمہ اور جواد خان کی بازیابی ازبز ضروری تھی۔ ان دونوں میں سے ایک بھی اگر مل جاتا تو یہ معمہ حل ہو جاتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ آخر جواد گیا کہاں؟ ممکن ہے اسے بھی قتل کر دیا گیا ہو، میں نے سوچا اور خود ہی اپنے اس خیال کو مسترد کر دیا۔ اگر اسے مار دیا گیا ہوتا تو اس کی لاش بھی کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتی۔ یہ کوئی بہت بڑی تاویل اور دلیل نہیں۔ میرے ذہن نے میری اس خیال آرائی سے بھی اتفاق نہیں کیا۔ سوچ سوچ کر سر میں درد ہونے لگا۔ مجھے کافی کی طلب محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کافی کے لیے اٹھتا، میرے سیل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے اسکرین پر نظر ڈالی۔ سلطان شاہ کال کر رہا تھا۔ ہیلو، میں نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا، آپ جتنی جلدی ممکن ہو شاہدرہ پہنچ جائیں، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، اس نے کہا اور اجرت میں کال منقطع کر دی۔ میں نے کال بیک نہیں کی۔ شاید وہ کسی ایسی صورتحال سے دوچار ہو جہاں بات کرنا ممکن نہ ہو۔ کچھ دیر بعد میں شاہدرہ کی طرف جا رہا تھا۔
میرے آفس سے شاہدرہ 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ ٹھیک 50 منٹ بعد میں شاہدرہ چوک پہنچ گیا۔ احتیاط ضروری تھی، لیکن اسے کال کرنا بھی لازم تھا۔ میں نے اسے کال کی تو پہلے ہی بیل پر ریسیو ہو گئی۔ سر، شاہدرہ چوک ہدف آٹو رکشے میں ہے اور میں اس کا تعاقب کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آج اچھی خبر ملے گی، اس نے مجھے اپنی لوکیشن سے آگاہ کیا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ میری کار میں موجود تھا، وہ بھی آٹو میں ہی ہدف کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جوش اور عجلت کے تاثرات نمایاں تھے۔ ہمارے آگے وہی آٹو تھا جس میں ہمارا ہدف محض سفر تھا۔ تمہاری گاڑی کدھر ہے اور آٹو میں کون ہے؟ میں نے ایک ہی سانس میں 2 سوال کیے تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، کون سے سوال کا جواب پہلے دوں سر؟ دونوں کا، میں نے آٹو پر نگاہیں مرکوز رکھتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، میری گاڑی کل سے ورک شاپ میں ہے، اس لیے آٹو کا سہارا لینا پڑا۔ اور رہا آپ کا دوسرا سوال، تو آپ کے خیال میں ہم کس کا تعاقب کر رہے ہیں؟ وہ میرا ماتحت تھا، لیکن ہم دوستانہ ماحول میں کام کرتے تھے۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جواد خان۔ نہیں سر، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آٹو میں نتاشا کی ماں مہر بانو ہیں۔ مجھے یہ سن کر حیرت نہیں ہوئی۔ میں نے گیاس بھرے لہجے میں کہا، اب بھلا اس کا تعاقب کرنے کی کیا تک ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی ایسی ڈور ہاتھ میں آ جائے جسے پکڑ کر ہمیں آگے بڑھنے میں کچھ مدد حاصل ہو۔ اس نے اپنی رائے دی تو میں نے اختلاف نہیں کیا۔ وہ بولا، ویسے بھی مجھے یہ آنٹی کا بھی خراٹ سی لگتی ہے۔ اس دن بھی اس نے ہمارے پاس ٹھہرنا یا کوئی بات کرنا گوارا نہیں کیا۔ مجھے تو اس کی داڑھی میں تنکا نظر آ رہا ہے۔ اب اس بیچاری کی داڑھی کہاں سے آ گئی؟ میں نے ہلکا سا کہا لگاتے ہوئے کہا، اینی وے تمہاری تحقیق قابل تحسین ہے۔ اس نے شکریہ کہا اور اپنی عقابی نگاہیں آٹو پر مرکوز کر دیں جو کہ شاہدرہ سے نکل کر بیگم کوٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مزید 5 یا 6 منٹ بعد ہم بیگم کوٹ پہنچ گئے۔ صبح کے 10 بجے تھے، لیکن دکانوں اور بالخصوص ناشتے والوں کے پاس بہت زیادہ رش تھا۔ میں نے تو ناشتہ بھی نہیں کیا۔ وہ ناشتے کی ایک مشہور دکان کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، اگر وقت ہوتا تو یہاں سے ناشتہ کرتے، ان کے مرغ چنے اور رائتہ بہت مشہور ہے۔ فی الحال تو لوہے کے چنوں پر ہی گزارا کرو جو ہم کئی دنوں سے چبا رہے ہیں، میں نے کہا تو وہ مسکرا کر رہ گیا۔ آٹو بیگم کوٹ چوک کراس کر کے سیدھا آگے بڑھ رہا تھا۔ 10 منٹ بعد ہم اس کے تعاقب میں چلتے ہوئے اس کے ساتھ نین سکھ پہنچ گئے۔ یہ لاہور کا مشہور علاقہ ہے جسے پھولوں والی منڈی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ہمہ قسم کے تازہ اور باسی پھول بکثرت پائے جاتے ہیں۔ ہم چوراہے پر پہنچ گئے۔ یہاں 4 سڑکوں کا ملن ہو رہا تھا۔ ایک سڑک شیخوپورہ، دوسری چڑان والا اور تیسری سگیاں پل سے ہوتی ہوئی داتا کی نگری تک لے جاتی تھی۔ چوتھی سڑک شاہدرہ کی طرف جاتی تھی جس طرف سے ہم آئے تھے۔ درمیان میں ایک بہت بڑا پلر استادہ تھا جو کہ سیمنٹ اور کنکریٹ کی مدد سے تیار کیا گیا تھا۔ کاروں اور بسوں کے ہجوم سے بمشکل گزرتے ہوئے ہم آٹو کے عین عقب میں پہنچ گئے۔ رکشہ ڈرائیور اصولوں کا پابند لگتا تھا جو کہ ناک کی سیدھ میں چل رہا تھا۔ اس نے چوک عبور کیا اور آٹو پیٹرول پمپ کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے بھی کار پیٹرول پمپ کی طرف موڑ دی۔ آٹو ڈرائیور موٹر سائیکل کی قطار میں اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد آٹو سے وہی پستہ قامت عورت اتری اور واش رومز کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے کار ایک طرف کھڑی کر کے لاک کی، منہ پر مفلر لپیٹا اور اس کے پیچھے بڑھنے لگا۔ اس کی چال کی تیزی اور مزاج کی عجلت نے مجھے سلطان شاہ کو داد دینے پر مجبور کر دیا۔ متعدد مرتبہ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ سلطان شاہ کو میں نے گاڑی کے پاس ہی رکنے کو کہہ دیا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی ایک باتھ روم میں گھس گئی۔ میں دروازے کے سامنے اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ کافی دیر سے اندر تھی۔ مجھے تشویش اور تشکیک نے کھیل لیا۔ میں دبے پاؤں آگے بڑھا
اور دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اگرچہ کہ یہ غیر اخلاقی حرکت تھی، لیکن ہمارا کام ہی ایسا ہے۔ سچ شکر کہ ابھی تک باتھ روم کا کوئی اور خواہش مند نہیں آیا۔ مان، میرے کانوں میں دھیمی سی آواز پہنچی۔ یقیناً اندر وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ اور پھر وہ آواز ہارنوں کے شور میں دب گئی۔ اب شبہ کی گنجائش نہیں تھی۔ بلا شبہ دال میں کافی کچھ کالا تھا۔ میں نے کوٹ کی جیب میں پستول کے دستے پر گرفت مضبوط کی۔ اسی لمحے باتھ روم کا دروازہ متحرک ہوا۔ وہ دروازہ کھول رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ دروازہ کھلتا، میں تیزی سے آگے بڑھا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ قدرے کشادہ اور صاف ستھرا باتھ روم تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے اپنا ہاتھ جیب سے باہر نکالا۔ پستول دیکھتے ہی اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ آواز مت نکالنا، میں نے کٹا کر سرگوشی کی، ورنہ یہ آواز تمہاری آخری آواز ثابت ہوگی۔ کون ہو تم؟ پیسے اور موبائل چاہیے تو لے لو، پر مجھے جانے دو، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تو میرے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے اپنا سادہ سا نوکیا فون میری ہتھیلی پر رکھ دیا اور اپنے پرس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ رہنے دو، میں نے آہستگی سے کہا اور اس کے دیے ہوئے سیل فون پر کال ہسٹری دیکھنے لگا۔ 3 منٹ پہلے ملایا ہوا نمبر بمے نام چکمگا رہا تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے انتہائی سرعت کے ساتھ ایک نپی تلی ضرب اس کی کنپٹی پر ماری۔ فوراً سے پہلے وہ میری باہوں میں جھول گئی۔ میں نے اس کا ملایا ہوا نمبر ذہن نشین کیا اور سیل فون اس کے پرس میں رکھ دیا اور اسے کندھے پہ اٹھا کے باہر نکلا۔ دروازے پر سلطان شاہ موجود تھا۔ آٹو والا؟ وہ ابھی قطار میں ہے، اس نے میری بات کاٹ دی اور مہربانوں کو کاندھے پر اٹھا لیا۔ اسی دوران پیٹرول پمپ والوں کا ایک آدمی پہنچ گیا۔ کیا ہوا خالہ جی کو؟ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ یہ میری والدہ ہے، سلطان شاہ بولا۔ اچانک بے ہوش ہو گئی ہیں، اس نے کہا اور تیزی سے ہماری گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ ہم کار تک پہنچتے، بانو بیگم اچانک متحرک ہوئی۔ اسے ہوش آ گیا تھا۔ اس نے زور لگایا اور ایک جھٹکے سے سلطان کی گرفت سے نکل کر مین سڑک کی طرف بھاگی۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک تیز رفتار ٹرک سے ٹکرا کر اچھلی اور سڑک کے بیچ گر کر ساکت ہو گئی۔ اس کا سر بری طرح ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ مجھے زیادہ افسوس نہیں ہوا۔ منافقوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دم بدم بھیڑ پڑنے لگی۔ ہم اسی بھیڑ میں گم ہو کر اپنی گاڑی تک پہنچ گئے۔ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے میرے ذہن میں وہ نام اور نمبر گونج رہا تھا۔ قائم پور میں سالانہ روایتی میلے کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں۔ موت کا کنواں، بچوں کے جھولے، منیاری کی دکانیں، رنگ برنگی چوڑیوں کی دکانوں پر دیہاتی عورتوں اور نوجوان لڑکیوں کا جمع غفیر، قطار در قطار، تھال میں سجی ہوئی جلیبیاں، تھیٹر کا پروگرام اور ڈھول پر جھومر، سب کچھ تھا۔ لوگ جوگ در جوگ سج دھج کر چلے آ رہے تھے۔ تھیٹر میں نقال جگتیں کرتے، طنز و مزاح، ناچ گانے۔ کچھ دہائیاں پہلے جگت بھی تہذیب کے دائرے میں ہوتی تھی۔ آج کل کے اسٹیج ڈراموں میں تو ماں بہن کی حرمت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کوئی مہذب و شریف فیملی آج کے ڈراموں کو دیکھنا معیوب سمجھتی ہے، لیکن وہ زمانہ اچھا تھا۔ اخلاقیات کی پاسداری، تہذیب اور نظم و ضبط امر مسلم تھا۔ رات گئے طنز و مزاح سے بھرپور کھیل پیش کیا جاتا۔ اس کے بعد جذباتی کہانی ڈرامائی انداز میں دکھائی جاتی۔ لڑکے ہی لڑکی کے میک اپ میں اسٹیج پر آتے اور محفل اور میلہ لوٹ لیتے۔ اس میلے کے محتمم اور منتظم حاجی نواب علی تھے۔ سال ہر سال سے یہ روایت چلی آ رہی تھی۔ وہ اپنے دادا قائم علی اور والد غلام علی کی روایات کو نبھا رہے تھے۔ تمام اخراجات، لنگر، نذر، نیاز، مہمانوں کی خاطرداری سب انہی کے ذمے تھا، کیونکہ وہی گاؤں کے مالک و مختار تھے۔ زمین و جائیداد کا لامتناہی سلسلہ، نوکر چاکر، بیوی اور 2 جوان بیٹے،
اللہ کے کرم کی انتہا تھی۔ دونوں بیٹے نوجوان تھے اور بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ حاجی نواب بچپن کا ہندسہ عبور کر چکے تھے۔ انتہائی نیک اور دیندار، اللہ کا خوف اور جذبہ خدمت انسانیت رکھنے والے۔ بیٹی کی بہت تمنا تھی، لیکن دوسرے بیٹے کی پیدائش کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے مزید اولاد نہ ہونے کی خبر بھی دے دی۔ انسان خواہشوں کا اسیر اور خوابوں کا مسافر ہوتا ہے، لیکن ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ وہ سمجھدار اور زمانہ ساز آدمی تھے۔ وہ سمجھ گئے اور اللہ کے فیصلے پر صابر و شاکر ہو رہے۔ اب وہ تھے، ان کی رعایا تھی اور زندگی کے یہ میلے تھے۔ وہ بھی نہایت اہتمام اور شوق کے ساتھ تیار ہو کر رات کو تھیٹر میں کھیل دیکھتے اور اپنی رعایا میں گھل مل جاتے۔ کوئی رعونت یا فرونیت نہیں تھی۔ تکبر اور خود پسندی کے نام تک سے وہ واقف نہ تھے۔ اس دن بھی وہ تیار تھے کہ رات کو تھیٹر دیکھیں گے۔ ان کے ملازم خاص عبداللہ نے مؤدب لہجے میں بتایا، حاجی صاحب، آج تھیٹر میں ہیر رانجھے کا کھیل ہوگا۔ اچھا، پر سنا ہے کہ جواد خان کو رانجھا نہیں مل رہا آج کل؟ وہ حقے کی نیو سنبھالتے ہوئے بولے۔ ہاں جی، پر ہیر کا کردار تو وہ خود کرتا ہے، اور سچ تو یہ کہ اصلی ہیر کو بھی مات دے دیتا ہے، عبداللہ پرشوق لہجے میں خوش ہوتے ہوئے بولا۔ جواد خان گورا چٹا اور دراز قامت ایک بانکا سجیلا نوجوان تھا۔ خود ہی تھیٹر کا مالک تھا اور خود ہی اداکاری کے جوہر بھی دکھاتا۔ غضب کا اداکار تھا۔ جب وہ ہیر کے کردار میں بن سنور کر اسٹیج پر آتا تو کئی دلوں پر بجلیاں گرنے لگتیں۔ یہ اس کا شوق تھا اور روزگار بھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے رانجھا چھٹی پر تھا اور وہ پریشان تھا۔ رانجھا سے مراد وہ لڑکا جو رانجھے کا کردار ادا کرتا تھا۔ آج بھی ڈرامے کی تیاریاں اور شائقین کا جوش و خروش دیکھنے کے لائق تھا، لیکن بارش نے ستیہ ناش کر دیا۔ تھیٹر چونکہ حاجی نواب کی حویلی کے پاس ہی لگتا تھا، اس لیے انہیں وہاں جانے میں دشواری درپیش نہیں ہوتی تھی۔ تاہم بڑھتی ہوئی بارش نے کافی پریشان کیا۔ اذاں بعد ان کے کہنے پر ان کی کشادہ حویلی میں ہی ہیر رانجھا کے کھیل کا سیٹ لگا دیا گیا۔ مذکورہ حویلی 2 کنال کے رقبے میں تیار کی گئی تھی۔ متعدد کمرے، گیراج، بیٹھک اور ایک ہال نما وسیع و عریض کمرہ، جو کہ بڑے ملک صاحب نے صرف محفل قوالی کے لیے تیار کروایا تھا۔ بڑے بڑے قوال آیا کرتے تھے۔ ان کے بعد اس روایت کو بھی حاجی نواب نے قائم رکھا۔ بارش کے باعث پروگرام میں تاخیر ہو گئی، لیکن جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اب ڈرامہ حویلی کے ہال میں ہوگا تو مایوس چہروں پر رونق نظر آنے لگی۔ رانجھے کا مسئلہ بہرحال اب بھی جوں کا توں تھا۔ اس بے چینی کے باوجود عوام منتظر تھے، اس امید کے ساتھ کہ جواد خان کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ ہی لے گا۔ بارش کا زور 11 بجے کے بعد ٹوٹنے لگا، البتہ سردی رگوں پہ میں سرایت کر رہی تھی۔ گرم چادروں میں سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے ہوئے گاؤں کے لوگ بےتابی سے پنڈال میں جمع ہو چکے تھے۔ حقے کی آوازوں کی گڑگڑاہٹ گونج رہی تھی۔ فرش پہ دریاں بچھا دی گئیں۔ بجلی کے حصول کے لیے جنریٹر دستیاب تھا۔ حتیٰ کہ بعض لوگ گرم چائے کے ساتھ ٹھنڈی جلیبیوں سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اسٹیج تیار ہو گیا۔ سازندوں نے اپنی اپنی مخصوص جگہوں پر قبضہ کر لیا۔ حاجی صاحب اسٹیج کے دہانی جانب مونڈے پر برائے جمان ہو گئے۔ ان کے سامنے تازہ حقہ تیار کر کے رکھ دیا گیا۔ چھوٹی سی ٹیبل پر چائے کا تھرماس، کپ اور ابلے ہوئے انڈے بھی نظر آ رہے تھے۔ ایک شوپر میں سرخ و سبز نوٹوں کی گڈیوں کی جھلک بھی دکھائی دے رہی تھی۔ اب مجمع ہمتاً گوش تھا۔ دھیرے دھیرے اسٹیج کا سرخ پردہ متحرک ہوا اور ایک جانب سرکنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد چند نقال نمودار ہوئے اور جھکتے مارنے لگے۔ مجمع لطف اندوز ہو رہا تھا۔ نوٹوں پر نوٹ پھینکے جا رہے تھے، لیکن لوگوں کو ہیر رانجھے کا شدت سے انتظار تھا۔ خدا خدا کر کے رانجھا اسٹیج پر آیا تو مجمع انگشت بدانداز رہ گیا۔ کیا حسن اور قد و قامت تھا، جیسے واقعی میں جھنگ کے بیلے میں رانجھا اپنی ہیر کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہو۔
لیکن مقام حیرت یہ تھا کہ رانجھے کے روپ میں جواد خان خود تھا۔ اس نے بانسری لبوں پر رکھی اور ایک ایسی لے چھیڑ دی کہ دلوں میں اداس پیدا ہونے لگا۔ حاجی صاحب کی جمع شدہ رقم تفریق ہوتی رہی۔ اسٹیج پر نوٹوں کا ڈھیر لگ جاتا، دو لڑکے آگے بڑھتے اور نوٹ اکٹھے کر کے پیچھے ہٹ جاتے۔ اب تجسس عروج پر پہنچ گیا۔ شائقین ہیر کے منتظر تھے جسے ونجلی کی تان پر قربان ہونا تھا، اور پھر ہیر اپنے حسن جہاں سوز جلووں کے ساتھ اسٹیج پر کسی پری کی طرح اتری۔ آنکھیں ساکت اور منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ونجلی کی تان پر وہ متحرک ہوئی تو کائنات کی نبض ساکت ہونے لگی۔ نواب صاحب اشش کر اٹھے، اتنے بے خود ہوئے کہ مونڈا چھوڑ کر ہیر کا طواف کرنے لگے۔ وہ سرخ لباس میں ملبوس ناگن کی طرح لہرا رہی تھی، جس میں جواں کی رعنائیاں تھیں کہ شاہد خشک کے ایمان بھی ڈول جائیں۔ کھیل جاری رہا، دل لٹتے رہے، اور پھر ہیر نے زہر پیا تو جیسے سارا مجمع ہی زہر پی کر وادی موت میں جا پہنچا۔ کئی آنکھیں تھیں جو نمناک تھیں۔ نواب صاحب کی رقم تمام ہو گئی، کھیل اختتام پذیر ہو گیا۔ اسٹیج کے سامنے سرخ پردہ تن گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی مجمع منتشر ہوا، پھر غائب ہونے لگا۔ موسم کی طبیعت بحال ہو گئی تھی۔ بارش کے بعد ستارے فلک کے سینے پر کھیلنے لگے۔ رات کے 3 بجے پھر صبح ہوئی تو تھیٹر والے اپنا سامان اٹھا کر واپس چلے گئے۔ ایک معمہ تھا کہ ہیر کون تھی۔ اگر کوئی لڑکا ہی تھا تو غضب کا اداکار تھا، اور اگر کوئی لڑکی تھی تو شعلہ جوالا تھی، قیامت تھی۔ وہ کون تھی، اس راز سے صرف جواد خان ہی واقف تھا۔ یہ تیسرے دن کی بات ہے، میں ایک بار پھر نتاشا کے روبرو تھا۔ وہ اپنی ماں کی حادثاتی موت پر سوگوار تھی، لیکن اتنی نہیں جتنا کہ ایک بیٹی کو ہونا چاہیے۔ وہ محض اداس تھی یا اداس ہونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ وہی کمرہ تھا اور وہ اسی کرسی پر میرے سامنے برائے جمان تھی۔ جی، آج آپ کس سلسلے میں تشریف آور ہوئے ہیں؟ اس نے افسردہ لہجے میں استفسار کیا۔ میں یکٹک اسے دیکھتا رہا، لیکن اس کے چہرے پر مجھے کوئی اضطرابی کیفیت یا گھبراہٹ محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے گہری سانس لی اور رسمی لہجے میں کہا، آپ کی والدہ کا افسوس تو بہرحال ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کہاں جا رہی تھیں اور کیسے اچانک موت کی بھینٹ چڑھ گئیں؟ میں نے اصل بات اسے بتانے سے دانستہ گریز کیا۔ موت اچانک ہی آتی ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولی، اور میری ماں کی موت کو بھی آپ شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اس نے اپنی گہری سی آنکھیں میرے چہرے پر مرکوز کر دیں۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ وہ کہاں جا رہی تھیں؟ نہیں، اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ اس کے ہاتھ میں ٹیشو پیپر تھا۔ وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے دوبارہ بولی، دیکھیے، وہ ایک حادثے کا شکار ہوئی ہیں۔ پولیس رسمی کارروائی کے بعد مطمئن ہے۔ آپ بال کی کھال کیوں اتار رہے ہیں؟ ہمارا کام ہی ایسا ہے بی بی، میں نے اپنے سیل فون کی اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ کھل کر بات کرنے کے لیے میرے پاس یقیناً جواز ہوتا، فی الوقت کال نہیں آ رہی تھی۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد میں نے کہا، جائے حادثہ کے گرد و نواح میں آپ کے کوئی عزیز رہتے ہیں؟ ممکن ہے وہ ان سے ملنے گئی ہوں۔ ممکن ہے، پر مجھے نہیں معلوم، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اسی لمحے میرا سیل فون وائبریٹ کرنے لگا۔ ایکسکیوز می، میں ذرا بات کر لوں؟ میں نے معذرت خانہ انداز میں کہا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہوتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، آپ بات کریں، تب تک میں چائے لے آتی ہوں، اور کچھ مہمان بھی آئے ہوئے ہیں تعزیت کے لیے۔ میں نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور کال ریسیو کر لی۔ دوسری طرف سلطان شاہ تھا، جو کہ مجھے نتاشا کے بیک گراؤنڈ سے آگاہ کر رہا تھا۔ وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ 4-5 منٹ میں اس نے مجھے نتاشا کے ماضی سے آگاہ کر دیا۔ مجھے پہلے ہی خدشہ تھا، لیکن کنفرم رپورٹ کے بعد مجھے کافی سے زیادہ حیرت ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ اسی کرسی پر برائے جمان تھی۔ آج بھی وہ سیاہ لباس میں ملبوس تھی اور بہت دلکش لگ رہی تھی۔ آپ کے والد نے 2 شادیاں کی تھیں؟ میرے اچانک سوال پر وہ چونکتے ہوئے بولی، نہیں تو، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔
اور سلطان شاہ کا نمبر ڈائل کر کے اسپیکر آن کر دیا۔ بات کرواؤ۔ کال ریسیو ہوتے ہی میں نے کچھ دیر پہلے کے طے شدہ پلان کے مطابق کہا۔ جی لیں یہ بات کریں، اس نے کہا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ اس دوران میں نے سیل فون نتاشا کی طرف بڑھا دیا۔ پہلی بار وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے سیل فون پکڑ لیا۔ ہیلو فرزانہ پتر، کیسی ہو؟ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اسے چند لمحوں کے لیے بدحواس کر کے رکھ دیا۔ پتر، میں تیری ماں بول رہی ہوں۔ کہاں ہے تو؟ کیسی ہے؟ ٹھیک تو ہے نا؟ دور کہیں ماں کی ممتا بے چین تھی۔ اس کے ضعیف لہجے میں آنسوؤں کی نمی اور ضبط کی لرزش واضح تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم کسی مصیبت میں ہو، بوڑھی آواز دوبارہ سنائی دی۔ پتر بس کر، اب واپس آ جا۔ نتاشا کی سیاہ آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ گھنی پلکوں کی سرحد عبور کر کے چند موتی اس کے شفاف رخساروں پر پھیل گئے۔ اب ضبط کا یارہ نہیں تھا۔ اس نے ہر احتیاط پس پش رکھی اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، میں ٹھیک ہوں اماں، تو سنا تو کیسی ہے؟ ابا کیسا ہے؟ تیری طبیعت تو ٹھیک رہتی ہے نا؟ مجھے کیا ہونا ہے پتر؟ اسے سکتے ہوئے بولی، پر تیرا ابا اس دنیا میں نہیں رہا۔ تجھے بہت فون کیے، پر شاید تو نے نمبر بدل لیا ہے۔ ایک دم وہ پتھرا سی گئی۔ آنکھوں کی ویران گلیوں میں آنسوؤں کا احتجاج جاری تھا، لیکن وہ چپ تھی۔ شاید اچانک گہرے صدمے نے اسے شوق پہنچایا تھا۔ میں نے موبائل فون اس کے ہاتھ سے لے لیا اور سلطان سے کہا کہ نتاشا کی ماں کو تسلی دے اور واپس آ جائے۔ کال منقطع ہوئی تو میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے سنبھلنے میں کافی دیر لگی۔ میں نے اسے جی بھر کے رونے دیا۔ من کا بوجھ ہلکا ہوا تو وہ کچھ دیر بعد چپ ہو گئی۔ اس سے مزید سوال کرنا نامناسب تھا، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ میں کیس کے سرے تک پہنچ گیا ہوں۔ مہربانو، میری ماں نہیں ملازمہ تھی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ میں اداکارہ بننے کے شوق میں گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ یہاں میں اپنی ایک سہیلی کے پاس رہنے لگی۔ وہ اپنی کہانی سنا رہی تھی۔ میں ہموطن گوش بہبہ حیرت تھا، لیکن اس کا شوہر اچھا آدمی نہیں تھا۔ مجھے فلموں میں چھوٹے موٹے رول ملنے لگے تو میں نے یہ مکان کرائے پر لے لیا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، نتاشا یا فرزانہ، مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ اب اگر اور چپ رہو گی تو صوفیہ شاہ کے قتل کے جرم میں جیل چلی جاؤ گی۔ میرا یہ حربہ کارگر ثابت ہوا۔ اس بار وہ قدرے مضبوط لہجے میں بولی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ نجمہ پہلے میرے پاس کام کرتی تھی، پھر طاہر سعید نے اسے صوفیہ کے ہاں بھیج دیا۔ میں جانتا ہوں، میں نے گویا انکشاف کیا، اور یہ مکان جس میں تم رہ رہی ہو، یہ بھی طاہر سعید نے تمہیں لے کر دیا ہے۔ وہ مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو کیسے پتا؟ اس بات کو چھوڑو، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ تم سے شادی کا خواہش مند ہے اور تمہیں بڑی ہیروئن بنانے کے خواب دکھا رہا ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور دوبارہ رونے لگی۔ اب تم آرام کرو، میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اپنا خیال رکھنا اور محتاط رہنا۔ خدا حافظ۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اس نے بھی اٹھتے ہوئے پوچھا۔ میرا کام ختم، اب جو بھی کرے گی پولیس ہی کرے گی، میں نے کہا تو وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگی۔ میں دوبارہ بولا، اور ہاں، مرنے سے پہلے مہربانوں نے طاہر سعید کو ہی کال کی تھی۔ شواہد یہی بتا رہے ہیں کہ جواد خان کو بھی مار دیا گیا ہے۔ میں اسے حیرت زدہ چھوڑ کر وہاں سے چلا آیا۔ مجھے معلوم تھا وہ کہیں نہیں جائے گی، کیونکہ اب وہ پولیس کی نگرانی میں تھی۔ اس بار تو ہیرا ہی ڈھونڈ کر لائے ہو، طاہر سعید نے پرجوش لہجے میں کہا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ مستقبل قریب کی سپر اسٹار ثابت ہوگی۔ اس کی نگاہیں صفوں پر مرکوز تھیں۔ کچھ ہی دیر پہلے جواد خان اسے لے کر پہنچا تھا۔ اسے دیکھتے ہی طاہر سعید کی جوہر شناس نظروں نے اسے سلیکٹ کر لیا۔ وہ اس کے سامنے اس کے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی، قدرے مروب اور مضطرب تھی، لیکن یہ اس کا اپنی کامیابی کی جانب پہلا قدم تھا۔ اس نے گویا کامیابی کے پہلے زینے پر قدم رکھ دیا تھا۔ جواد نے اسے بہترین اور مہنگا ڈریس لے کر دیا۔ میک اپ کے بغیر بھی وہ شعلہ جوالہ تھی، لیکن اس کے اصرار پر
اس نے ہلکا سا میک اپ کیا تو جواد بھی اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ اسے جواد کی طبیعت، مزاج اور شریفانہ رویہ اچھا لگا تھا، اور اب وہ اس کی ہر بات پر بے چوں چرا عمل پیرا تھی، کیونکہ اسے بہر صورت اپنی منزل تک پہنچنا تھا، وہ منزل جس کے لیے اس نے بہت قربانیاں دی تھیں، ماں باپ کی عزت و ناموس، محبت و شفقت، اور بالخصوص شنو جیسی سہیلی۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی کہ شنو نے اس کے لیے کس بے جگری کے ساتھ جان کی بازی لگائی تھی۔ اسے ایک ایک لمحہ یاد تھا، ایک ایک آنسو اور منزل کی جستجو میں بڑھتے ہوا قدم۔ جب وہ برستی ہوئی بارش میں قائم پور پہنچی تھی، اتفاق سے اسے جواد مل گیا۔ اس نے ساری کہانی اسے سنائی تو ایک لمحے کے لیے وہ خوف زدہ ہو گیا، لیکن اس کی گھاگ نظروں نے بھانپ لیا کہ ایسے ہیرے بہت کم مگر قسمت سے ملتے ہیں۔ کچھ طبی امداد کے بعد اس نے صفو کو ہیر رانجھا کے کھیل میں ہیر کا کردار دے دیا، اور پھر اسے یقین ہو گیا کہ اسے اداکارہ بننے کی ضرورت نہیں، وہ تو پیدائشی اداکارہ ہے، فطری اداکارہ ہے۔ اس کی پرفارمنس نے تماشائیوں کو مبہوت کر کے رکھ دیا۔ کھیل ختم ہوتے ہی اس نے طاہر سعید سے رابطہ کیا اور خوشخبری سنا دی۔ سپیدہ شہر نمودار ہونے سے پہلے انہوں نے قائم پور کو خیر بات کہہ دیا کہ مبادا کوئی اسے پہچان نہ لے، کوئی مصیبت کھڑی نہ ہو جائے، اور دوسرے دن ہی وہ طاہر سعید کے آفس میں پہنچ گئے۔ وہ بھی شدت سے منتظر تھا، اور یہاں سے اس کا صفو سے صوفیہ شاہ بننے کا تیز ترین عمل شروع ہو گیا۔ بھئی یہ نام نہیں چلے گا، وہ صفو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کو اچھا سا نام سوچنا ہوگا، جو آپ کو اچھا لگے، وہ بولی۔ تو پھر آج سے تم صوفیہ شاہ ہو، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا، اور دیکھنا تم ہوائی جہاز کی طرح بلندیوں پر پہنچو گی۔ یہ میرا سالوں کا تجربہ بول رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے دفتر کی دیواروں کو دیکھنے لگی، جہاں طاہر سعید کی سپر ہٹ فلموں کے بینر لگے ہوئے تھے۔ انہیں مت دیکھو، جواد پہلی دفعہ بولا۔ کچھ ہی دنوں بعد یہاں تو کیا، ہر جگہ تمہاری ہی تصویریں ہوں گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اسے مخلص لوگ ملے تھے۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ اپنی پہلی فلم کی شوٹنگ میں مصروف ہو گئی۔ طاہر سعید ایک کامیاب اور نامور ڈائریکٹر تھا۔ اسے صفو پر زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی، وہ تو تھی ہی ایک مکمل اور پرفیکٹ ایکٹریس، ہر کردار کے برتن میں پانی کی طرح سما جاتی۔ جواد کو اس نے اپنا سیکرٹری مقرر کر لیا تھا، وہ اسی کے ساتھ اسی کی کوٹھی میں رہنے لگا۔ وقت گزرتا رہا، اس کی فلمیں ریلیز ہوتی رہیں اور وہ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتی رہی۔ طاہر سعید کی ڈائریکشن میں اس کی 6 فلمیں ریلیز ہوئیں اور انہوں نے باکس آفس پر دھوم مچا دی۔ اب وہ صوفیہ شاہ تھی، ایک کامیاب اور معروف و مقبول اداکارہ۔ کاش شنو آج تو بھی میرے ساتھ ہوتی، وہ سوچتی تو اس کی پلکیں نمناک ہو جاتی، پھر اسے اپنے ماں باپ کی یاد آتی جو کہ یکے بعد دیگرے اس کے غم میں چل بسے تھے۔ اس نے جو چاہا اسے ملا، لیکن اس کے عوض اس نے بہت کچھ کھو دیا۔ درد، خلوص اور احساس کے رشتے، ماں باپ اور شنو، ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ کھونا کچھ پانا، یہی زندگی کی ریت ہے، قسمت کا رواج ہے۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا، اسے سب کچھ ملا، لیکن محبت نہیں ملی جو ہر لڑکی کا خواب ہوتی ہے۔ فلمی دنیا میں کئی لوگوں نے ہاتھ بڑھایا، لیکن وہ دل سے آمادہ نہ ہو پائی۔ طاہر سعید کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے پسندیدگی کے رنگ بکھرتے تھے، لیکن وہ شادی شدہ تھا۔ جواد بھی اسے چاہتا تھا، مگر اس کی محبت خاموش اور ذمہ داریوں سے مشروط تھی۔ اس کی کامیابیوں کا سفر جاری تھا کہ اچانک ایک رات اسے قتل کر دیا گیا۔ اس رات اس کی کوٹھی میں چھوٹی سی پارٹی تھی اور وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ خلاف توقع آج جواد غائب تھا۔ اس نے یہ بات نوٹ کی، لیکن مہمانوں کے ہجوم میں وہ پھر مصروف ہو جاتی۔ پارٹی میں متعدد فلمی ستارے اور فلم انڈسٹری سے متعلقہ لوگ شامل تھے۔ رنگ و رعنائی کا میلہ تھا، پریوں کا جھرمٹ تھا، اور اس جھرمٹ میں وہ پریوں کی ملکہ تھی۔ طاہر سعید آج بہت اچھے موڈ میں تھا، وہ اسے بارہا کنکھیوں سے دیکھتا اور زیر لب مسکرا دیتا، وہ بھی اسے بغور دیکھتی اور اس کی مسکراہٹ کا
खंदा पेशानी से इस्तकबाल करती। लगता है मुंडा लट्टू हो रहा है। इसके कान में एक नई अदाकारा निताशा ने सरगोशी की तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने तहकीद की। सब ऐसा ही कहते हैं। वो इसे मुसलसल छेड़ रही थी। वैसे इतना बुरा भी नहीं है। मैंने कब कहा कि बुरा है? तो फिर बुराई क्या है? उसने पूछा। बुराई ये है कि वो शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है। शादीशुदा और बच्चों का बाप होना बुराई है? निताशा ने मसनूई हैरत से कहा। चलो तुम फ़ायदा उठा लो, तुम भी तो कम नहीं हो निताशा। नहीं, मैं अभी इस काबिल नहीं, वो संजीदा होते हुए बोली। अच्छा, मैं नदीम नागरा साहब से मिल लूँ। उन्होंने मुझे अपनी आने वाली फिल्म में कास्ट करने का वादा किया है। हाँ, मैंने इनकी फ़िल्म साइन नहीं की, बहुत मसरूफ़ हूँ। अगले हफ्ते इंग्लैंड जाना है नई फिल्म के लिए, सोफिया ने बताया तो वो खुश होते हुए बोली। शुक्र है तुमने साइन नहीं की, वरना मुझे कहाँ मौका मिलता। दोनों ने क्या कहा लगाया। इसी लम्हे ताहिर सईद इनके पास पहुँच गया। नताशा वहाँ से चली गई। ये आज जवाद कहाँ मर गया है? उसने आते ही सवाल किया। पता नहीं, मैं भी इसे कब से ढूंढ रही हूँ, लाइल्मी ज़ाहिर करते हुए बोली। शायद तुम्हारा दिल नहीं लग रहा उसके बगैर, वो तंजिया लहजे में बोला। आप ज़्यादा पीकर बहक जाते हैं, वो धीरे से बोली। सूफ़ी, वो अपनी सुर्ख आंखें उसके चेहरे पर मुर्तकिज़ करते हुए बोला। अब इसे चलता कर दो। तुम्हारे पास नजमा है, गनमैन है, इसकी क्या ज़रूरत है? और फिर मैं भी तो हूँ। आप मेरे मुलाजिम नहीं हैं और ये मेरे पर्सनल मामलात हैं, इनमें दखल मत दिया करें, वो बदस्तूर तहम्मुल से बोली। तुम कुछ ज़्यादा ही परपुर से नहीं निकाल रही हो, उसने दुरुस्त लहजे में कहा। मेरा और तुम्हारा 5 साल का मुआहदा है। मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि तुम नागरा की फ़िल्म साइन कर रही हो। अगर ऐसा हुआ तो ये तुम्हारी आखिरी फ़िल्म भी हो सकती है। यानी आप मुझे धमकी दे रहे हैं? वो इसकी आंखों में देखते हुए सर्द लहजे में बोली। बहरहाल मैंने नदीम नागरा की फ़िल्म साइन कर ली है, और रही बात मुआहदे की, तो अपने सेल फ़ोन पर डेट देख लें। ये मुआहदे का आखिरी महीना है, उसने कहा और दिल ही दिल में मुस्कुरा दी, क्योंकि फ़िल्म साइन करने वाली बात झूठ थी। वो इसे घूरता हुआ दूसरी तरफ चला गया। वो इसके मिजाज से वाकिफ़ थी कि वह नशे में बहुत कुछ बोल देता है और बाद में इसे कुछ याद नहीं रहता। थोड़ी देर बाद तमाम मेहमान रुखसत हो गए। सोने से पहले नजमा इसके लिए दूध लेकर आई तो इसने पूछा, ये जवाद कहाँ गायब है शाम से? पता नहीं बीबी जी, वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली। और शाहनवाज भी नहीं है बीबी जी? शाहनवाज इस गनमैन का नाम था। इसकी तो माँ बीमार है, वो मुझसे पूछ कर गया है, इसने बताया तो नजमा तफहीमी अंदाज में सर हिलाने लगी। और नजमा से इसकी आखिरी गुफ्तगू थी। इसी रात सोफिया शाह को कत्ल कर दिया गया। रात 8 बजे ताहिर सईद को गिरफ्तार कर लिया गया। वो अपनी एक फ़िल्म की शूटिंग के सेट पर मौजूद था। सब कुछ अचानक और गैर मुतवक्का तौर पर हुआ। मज़कूरा फ़िल्म के सेट पर निताशा भी थी। मैं मुतल्लिका SHO कमर कुरैशी के इसरार पर इसके साथ चला गया। वैसे भी तजस्सुस फजूल तर था। खेल का अंजाम देखने का अपना ही मज़ा होता है। ताहिर सईद का रंग हल्दी की तरह हो रहा था। उसने मुझे बारहा कनखियों से देखा, लेकिन चूंकि तमाम शवाहिद उसके खिलाफ थे, लिहाजा मैं इसकी कोई भी मदद करने से कासिर था। देखें, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने सोफिया शाह को कत्ल नहीं किया। इसके लहजे की लर्जिश इसके बयान की नफ़ी कर रही थी। आप इतने वसूख से कैसे कह रहे हैं कि आपको सोफिया मर्डर के सिलसिले में गिरफ्तार किया जा रहा है? मैंने चुपते हुए लहजे में कहा तो वो घबराए हुए लहजे में बोला, तो फिर मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है? अपने बारे में इंसान खुद ही सबसे बेहतर और सबसे ज़्यादा जानता है, SHO कमर कुरैशी ने तंजिया लहजे में कहा। तुमने हमें पूरे 9 महीने तिकनी का नाच नचाया है। तुम मुझे लॉकअप में नहीं रख सकते, वो धमकी आमेज लहजे में बोला। दुरुस्त कह रहे हो, हम तुम्हें लॉकअप में रखेंगे भी नहीं, कमर कुरैशी ने इस्तेज़ाइया के कहा लगाया तो इसे घूर कर रह गया। प्लान के मुताबिक उसे मेरी कस्टडी में पूछताछ के लिए मेरे ही सुपुर्द कर दिया गया। अगरचे कि ये कदरे गैर कानूनी अमल था,
لیکن صوفیہ شاہ کے قتل کیس میں بذات خود ایس پی صاحب دلچسپی لے رہے تھے۔ علاوہ اسی کئی سیاسی ستون بھی زور دے رہے تھے۔ ٹھیک نصف گھنٹے بعد وہ میرے آفس سے ملحق چھوٹے سے کمرے میں میرے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مذکورہ کمرے میں 3 کرسیاں اور کچھ تشدد کے آلات بھی دستیاب تھے، تاہم میرا ارادہ کسی بھی قسم کے تشدد کا نہیں تھا۔ صورت احوال روز روشن کی طرح عیاں تھی، بس اس کا اقرار جرم باقی تھا۔ میرے ساتھ والی کرسی پر برائے جمان قمر قریشی بدستور خاموش تھا۔ کیا کوئی مجھے بتائے گا کہ مجھے کس بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے؟ اس نے اپنے ہاتھوں میں لگی آہنی زنجیروں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مہربانوں نے آخری مرتبہ تمہیں کال کی اور کہا کہ میرا تعاقب ہو رہا ہے۔ میں نے پہلا انکشاف کیا تو وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ تم نے ہمیں نتاشا کے بیک گراؤنڈ سے متعلق اندھیرے میں رکھا اور مہربانوں کو اس کی ماں بنا دیا، جبکہ اس کی سگی ماں اپنے گاؤں میں ہے اور اپنی بیٹی کی راہ دیکھ رہی ہے۔ اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ قتل میں نے کیا ہے۔ اس نے کمزور سی دلیل پیش کی۔ یہ عدالت خود ثابت کرے گی، قمر قریشی نے سخت لہجے میں کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، عدالت میں ہی بات ہوگی، اس نے پینترا بدلا۔ نہیں، اس سے پہلے نجمہ اور جواد خان سے بات ہوگی، میں نے کہا تو ایک دم بولا۔ جواد خان مر چکا ہے اور نجمہ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ جواد مر چکا ہے؟ میرے سوال پر وہ بوکھلا گیا اور ہکلاتے ہوئے بولا، وہ اتنے دنوں سے غائب جو ہے۔ وہ غائب ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ مر چکا ہے۔ دیکھو طاہر سعید، تم ایک نامور ڈائریکٹر ہو، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ سچ کیا ہے بتا دو، ممکن ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ گویا ہوا۔ مجھے نہیں معلوم کہ نجمہ کہاں ہے اور نہ ہی میں جواد سے متعلق کچھ جانتا ہوں۔ ہاں، مہربانوں نے مجھے کال کی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس نے مجھے کال کیوں کی اور اپنے تعاقب کا مجھے ہی کیوں بتایا۔ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا، قمر قریشی نے درست لہجے میں کہا، لیکن میرے اشارے پر وہ خاموش ہو کر اسے گھورنے لگا۔ یعنی تم اپنی زندگی، بیوی بچے، عزت شہرت سب داؤ پر لگا رہے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میں تمہیں قمر قریشی کے حوالے کر رہا ہوں۔ ویسے بھی تم نے میرے ساتھ بھی آنکھ مچولی کی، خود آرام سے بیٹھے تماشا دیکھتے رہے اور مجھے قاتل کی تلاش میں لگا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں صوفیہ سے محبت کرتا تھا، اس نے افسردگی سے کہا۔ اور نتاشا؟ میں نے چپتا ہوا سوال کیا۔ نتاشا مجھ سے محبت کرتی تھی، کرتی ہے، اس نے کہا اور میں ایک طرف دیکھنے لگا۔ ہو سکتا ہے کہ قتل نتاشا نے کیا ہو، میں نے امکان ظاہر کیا۔ نہیں، پارٹی ختم ہونے کے بعد وہ میرے ساتھ تھی۔ مزید کچھ پوچھ تاچھ کے بعد طاہر سعید کو اسی کمرے میں بند کر کے ہم دوسرے کمرے میں پہنچ گئے۔ یہ اسی طرز کا چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس میں ایک سنگل بیڈ اور چند کرسیاں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں۔ فرش پر کارپیٹ بچھا ہوا تھا۔ رات اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ بیڈ کے کونے پر حواس باختہ حالت میں بیٹھی ہوئی نتاشا رو رہی تھی۔ طاہر سعید کی گرفتاری کے بعد شوٹنگ پیک اپ کر دی گئی تھی۔ واپسی پر نتاشا کو میرے کہنے پر سلطان شاہ یہاں لے آیا اور اب وہ میرے سامنے تھی۔ تم نے صوفیہ کو قتل کیا، وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ میرے اچانک سوال پر اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ وہ بولی تو اس کی آواز میں لرزش نمایاں تھی۔ اسے میں نے نہیں، نجمہ نے مارا تھا۔ میں یوں چونکا جیسے میری کونی پر کسی نے لوہے کا سریا پوری قوت سے مارا ہو۔ وہ اسے کیوں مارے گی؟ میں نے بے ساختہ سوال کیا۔ ندیم ناگرہ کے کہنے پر، اس نے ایک اور انکشاف کیا۔ پارٹی کے دوران ہی ندیم ناگرہ نے نجمہ کو نشہ آور سفوف دیا تھا۔ صوفیہ سونے سے پہلے دودھ کا 1 گلاس پینے کی عادی تھی۔ نتاشا انکشاف در انکشاف کر رہی تھی۔ نجمہ نے وہ سفوف دودھ میں ملا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گہری نیند سو گئی تو اس نے ایک لمبی سی سوئی اس کے دل کے اوپر رکھی اور اوپر سے پتھر کا ایک بھاری ٹکڑا زور سے مارا۔
सुई सीधी दिल में उतर गई। इसे तड़पने की मोहलत भी नहीं मिली। एक झटके के बाद वो साकित हो गई। और उसका सेल फोन? मैंने पूछा। वो नजमा ने ऑफ करके स्टोर रूम में फेंक दिया था। क्यों? ये एक गैर इरादी अमल था, वो रोते हुए बोली। और जवाद खान, मैंने अहम सवाल किया। इसे शाम से कुछ देर बाद ही अगवा कर लिया गया था। बोलती रहो, मैंने सख्त लहजे में कहा। नागरा के आदमी नजमा को उठाने गए तो अशरफ ने मज़ाहमत की, उसे मार दिया गया। नजमा अब कहाँ है? वो नदीम नागरा के फार्म हाउस में है और मर रही है। इससे पहले कि नदीम नागरा गायब हो जाता, हमने एसपी साहब को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने फ़ौरन इसकी गिरफ्तारी का ऑर्डर दे दिया। ठीक 1 घंटे बाद नदीम हमारी हिरासत में था। इसने ज़्यादा मज़ाहमत नहीं की और एतराफ़ जुर्म कर लिया। नदीम नागरा को ताहिर सईद की कामयाबियों से चिढ़ थी और इसकी कामयाबियों की अहम वजह सोफिया शाह थी। इसके बारहा इसरार के बावजूद भी सोफिया ने इसकी कोई फिल्म साइन नहीं की तो वो तिलमिला उठा। सबसे पहले इसने नजमा को शीशे में उतारा। वो अक्सर सोफिया से मिलने आता था, लेकिन ज़्यादातर सोफिया घर से बाहर ही होती। शूटिंग्स के सिलसिले में इसने नजमा को फिल्मों में काम करने का लालच दिया और गाहे बगाहे इसे पैसे भी देने लगा। नजमा खुशशक्ल और नौजवान थी, वो भी इसकी बातों में आ गई और फिर वो इसके फार्म हाउस पर भी रातें गुजारने लगी, जहाँ इसकी इज्जत की धज्जियाँ भी उड़ती रहीं और इसे नशे का आदी भी बना दिया गया। वो नशीले इंजेक्शन के बगैर तड़पने लगती। फिर नदीम के शैतानी जहन ने ये चाल चली। नजमा इसके इशारों पर नाचती थी। इसने खामोशी से सोफिया शाह को मौत के घाट उतार दिया और ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। फार्म हाउस के कमरों की तलाशी ली गई तो एक कमरे में जवाद खान भी बेहोशी की हालत में मिल गया। इसे भी नशा आवर अद्वियात के ज़ेर असर रखा गया था। कत्ल के मुहर्रिकात तश-तश बाम हो गए। नताशा नदीम नागरा की बातों में आ गई थी। इसे सोफिया शाह के मकाम पर पहुंचना था, लिहाजा वो इस साजिश से बाखबर होकर भी खामोश रही। नदीम के कहने पर ही मेहरबानों ने ताहिर सईद को अपने ताक़ुब का बताया था ताकि वो मशकूक हो जाए। वो कहाँ जा रही थी, ये बड़ी दिलचस्प बात है। दरअसल वो कहीं भी नहीं जा रही थी, बस हमें गुमराह करने की कोशिश थी। नजमा जिस हालत में मिली वो इंतहाई काबिल रहम थी। इसे फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। दूसरे दिन निताशा और नदीम को अदालत में पेश किया गया। ताहिर सईद से मैंने माज़रत की तो उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और ज़ेरे लब मुस्कुराने लगा। कोई क्या जाने इस मुस्कुराहट में कितना कर्ब पोशीदा था। चंद ही दिनों बाद नजमा की मौत की खबर भी मिल गई। यही ज़िंदगी है, इंसान क्या कुछ करता है और अंजाम कार एक ही लम्हे में मनोमट्टी तले पहुंच जाता है। नदीम और निताशा की दोहरी चाल अंजाम कार बेनकाब हो गई। ऐसा ही होता है, लेता है लहू का कतरा कतरा कातिल का नाम। यही कानून कुदरत है।